मैं तेजी से चलता हुआ होटल दिलशाद से बाहर आया। मास्टर यूशे बड़ी कामयाबी से समद बुखारी के दिमागी रथ पर सवार होकर मेरी तरफ चला आ रहा था। मैंने सामने से गुजरती हुई टैक्सी को रोककर हॉक्स पे जाने और वहां से वापस आने का किराया तय किया। फिर उसकी पिछली सीट पर बैठ गया। टैक्सी चल पड़ी। इसके साथ ही मेरे ख्यालात दौड़ने लगे। ये मैं शुरू ही से समझता था कि दुश्मन के जराए महदूद नहीं होते, और फिर मास्टर यूशे जैसा दुश्मन, जिसके सामने मुझ जैसा टेलीपैथी जानने वाला महज एक तिफले मकतब था। इसके बावजूद मैं अपनी पूरी जहानत से काम ले रहा था। मैं उस वक्त ये भी सोच रहा था कि हॉक्स बे की तरफ जाना भी मुनासिब नहीं है। क्या पता वो किसी जरिए से अपने किसी आलाए कार को हॉक्स बे तक पहुंचा दे, लेकिन मैं बहुत मजबूरी की हालत में उधर जा रहा था। वहां मेरा सूटकेस रखा हुआ था और उस सूटकेस में एंटी फायर लोशन का फार्मूला महफूज था। मुझे इतना मौका नहीं मिला था कि उस फार्मूले को ज़बानी याद कर लेता। बहरहाल मैं खतरे के बावजूद हॉक्स पे पहुंच गया। कॉटेज से कुछ दूर मैंने टैक्सी रुकवा दी और ड्राइवर से कहा कि वो मेरा इंतजार करे। मैं रेत पर बे आवाज कदमों से चलता हुआ अंधेरे कॉटेज की तरफ मोहतात नजरों से देखता हुआ आगे बढ़ता गया। मज़ाहिर तो ऐसे ही आसार थे जैसे कॉटेज वीरान हो। पहले मैंने खिड़की की तरफ आकर देखा। खिड़की के पट लगे हुए थे, लेकिन अंदर से बंद नहीं थे। मैंने सोचा कि यहां से रवाना होते वक्त शायद सईद अहमद खिड़की बंद करना भूल गए थे, क्योंकि उन्होंने ही खिड़कियां दरवाजे बंद किए थे। मैंने दरवाजे पर आकर देखा, वहां बदस्तूर ताला लगा हुआ था। मुझे जरा इत्मीनान हो गया। मैंने जेब से चाबी निकालकर ताला खोला। अचानक ही मेरी छठी हिस्स ने मुझे चौंका दिया। मुझे यूं लगा जैसे कमरा खाली नहीं है। समंदर के शोर के बावजूद मैंने हल्की सी आहट सुनी थी। कॉटेज का फर्श लकड़ी के तख्तों का बनाया गया था। चलते वक्त लकड़ी के तख्तों से आवाज पैदा होती थी। ताला खोलते वक्त अंदर किसी ने बहुत संभल कर पोजीशन बदली थी। उसी वक्त मुझे आहट सुनाई दी थी। मैं चंद लम्हों तक दरवाजे पर सांस रोके साकित खड़ा रहा। फिर अचानक ही दरवाजे को एक झटके के साथ इस तरह खोला कि दरवाजे के पीछे छुपा हुआ अजनबी दीवार और दरवाजे के दरमियान फंस कर रह गया। उसकी हल्की सी कर्राह सुनाई दी। उसी वक्त खुले हुए दरवाजे के सामने कॉटेज के अंदर किसी ने लाइटर ऑन किया। मैंने फौरन ही पलटकर एक किक मारी। लाइटर उसके हाथों से निकलकर दूर जा गिरा। कमरे में फिर अंधेरा छा गया। जरा देर की रोशनी में भी मैंने उन लोगों को अपना चेहरा देखने का मौका नहीं दिया था। लाइटर को बुझाने के लिए फौरन ही पलटकर किक मार दी थी। उस वक्त मेरे जहन पर सिर्फ मास्टर यूशे छाया हुआ था। अब जो भी मेरे मुकाबिल आता मैं यही सोचता कि वो उसका आला कार है। उनसे मुकाबला करने के लिए जरूरी था कि वो मेरा चेहरा ना देखें, मेरी आंखों में ना झांकें और मेरी आवाज ना सुने, वरना मास्टर यूशे उनके जरिए मेरे दिमाग तक पहुंच जाता। इसीलिए मैंने लाइटर को बुझा दिया था। अब वो मुझे देख नहीं सकते थे। मैं गूंगा बन गया था। वो मेरी आवाज नहीं सुन सकते थे। वो दो थे और मैं तन्हा था। फिर अंधेरे में अच्छी खासी जंग शुरू हो गई। उस वक्त गूंगे शीतल से हासिल की हुई ट्रेनिंग काम आ रही थी। वो तन्हा 10 आदमियों का भुरता बना देता था। लड़ने का वही अंदाज मैंने भी सीखा था। फिर 2 अजनबी बदमाश मेरे सामने कितनी देर तक ठहर सकते थे। वो मेरे हाथों बुरी तरह पिट रहे थे। इस दौरान मैंने महसूस किया कि वो भागना चाहते हैं, लेकिन भागते भागते रुक जाते हैं। कोई अनदेखी ताकत उन्हें रोकती है और वो पलटकर मुझसे उलझने के बजाय अंधेरे में लाइटर तलाश करते हैं। जब भी वो लाइटर तलाश करने के लिए फर्श की तरफ झुकते थे, मैं उन्हें ठोकरों में उड़ा देता। आखिर एक ने मजबूर होकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमें न मारो, हम यहां से चले जाएंगे, हमें अपना लाइटर तलाश कर लेने दो। दूसरे ने कहा, तुम्हारे पास माचिस हो तो उसे जलाओ, हम अपना लाइटर उठाकर चले जाएंगे। अब मैं ऐसा नादान तो नहीं था कि उनके कहने पर माचिस की तीली रोशन कर देता। मुझे खामोश देखकर फिर उनमें से एक ने कहा, तुम खामोश क्यों हो? खुदा के लिए थोड़ी सी बात कर लो, हमें बहुत बड़ी मुसीबत से निजात मिल जाएगी। खुदा की कसम, हम अपनी मर्जी से यहां नहीं आए। कोई शैतान हमारे दिमाग में घुस गया है। वो हमें परेशान कर रहा है कि हम रोशनी में तुम्हारा चेहरा देखें या तुम्हें बातें करने पर मजबूर करें। मगर तुम भी किसी शैतान से कम नहीं हो। मार मार कर हमारी हड्डी पसली एक कर दी है। खुदा के लिए हम पर रहम करो।
کاٹیج کے اندر اندھیرے میں ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ میں دروازے کے پاس تن کر کھڑا ہوا تھا تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ بھاگنا بھی چاہتے تو ماسٹر یوشے ان کی کھوپڑی الٹ دیتا۔ اندھیرے میں کئی بار وہ مجھ پر حملہ کر چکے تھے، لیکن میرے جوابی حملوں نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ میں تاریکی میں بھی انہیں دیکھ لیتا ہوں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ ان کے آگے بڑھنے سے لکڑی کے تختوں کا فرش جب آواز پیدا کرتا یا ان کے ہانپنے کی آواز آتی تو میں یہ معلوم کر لیتا کہ دشمن کس سمت سے آ رہے ہیں۔ اس لیے اب وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے تھے اور مجھ سے التجائیں کر رہے تھے کہ میں اپنا جلوہ دکھا دوں۔ میں چپ چاپ کھڑا ان کے دماغوں میں جھانکنے لگا۔ ان کے دماغ میں مجھے ماسٹر یوشے کی تحکمانہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ ان سے کہہ رہا تھا، بس اسی طرح فرش پر بیٹھے رہو اور چپ چاپ ادھر ادھر کھسکتے ہوئے لائٹر تلاش کرتے رہو۔ یاد رکھو، اگر تم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا یا اسے بولنے پر مجبور نہیں کیا تو میں تمہیں پاگل بنا کر چھوڑ دوں گا، اور اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہیں ایسے خزانے کا پتہ بتاؤں گا کہ ساری زندگی عیش کرو گے۔ دیکھو، وہ تمہارے سامنے جو گونگا کھڑا ہوا ہے وہ بڑی مشکلوں سے ہاتھ آیا ہے۔ اگر یہ ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر گرفت میں نہیں آئے گا۔ اگر یہ دشمنی سے قابو میں نہیں آ رہا ہے تو اس سے دوستی کرو۔ ماسٹر یوشے انہیں سمجھا رہا تھا۔ اگر اس اندھیرے میں میری سوچ مداخلت کرتی تو وہ فوراً ہی مجھ تک پہنچ جاتا۔ اس وقت میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنے خطرناک شیطان کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ میری ذرا سی بھول مجھے اس کے ہاتھوں میں کھلونا بنا سکتی تھی۔ اس کا حکم سنتے ہی ایک اجنبی بدماش نے مجھ سے کہا، اے بھائی، تم کون ہو؟ کچھ تو منہ سے پھوٹو۔ ہم لڑنے مرنے کے معاملے میں آج تک استاد سمجھے جاتے رہے ہیں، مگر تم تو ہمارے بھی استاد نکلے۔ ہم تمہارے دوست بننا چاہتے ہیں۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ آؤ ہم دوستوں کی طرح گلے لگ جائیں۔ وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اندھیرے میں ان کا سیاہ خاکہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے بھی دوست بن کر گلے لگنے کے لیے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ اس کے ساتھ ہی میں ان کے ذہن کو پڑھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے، یہ گونگا اجنبی ناقابل شکست ہے۔ ہم دونوں اس سے بیک وقت لپٹ کر بھی اسے بے بس نہیں کر سکتے۔ یہی بہتر ہے کہ ہم سچ مچ اس سے دوستی کریں، پھر اس کے ساتھ دوستانہ ماحول میں بیٹھ کر باتیں کریں۔ مگر نہیں، یہ تو واقعی گونگا معلوم ہوتا ہے۔ کیا خاک باتیں کرے گا۔ ہم دوستی کرتے ہی اسے سگریٹ کی آفر کریں گے۔ ایسی صورت میں وہ ماچس کی تیلی ضرور روشن کرے گا، پھر ہمارا کام بن جائے گا۔ ہم اس کا چہرہ دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد اس شیطان سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی جو ہمارے دماغ میں گھسا ہوا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ میرے قریب آئے، ایک دائیں طرف سے دوسرا بائیں طرف سے۔ میں نے بڑے پیار سے ان دونوں کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، اس طرح سمیٹا کہ دونوں کی گردنیں میرے دونوں بازوؤں میں پھنس گئیں۔ پہلے تو انہوں نے سمجھا کہ میں گرم جوشی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، لیکن جب ان کی سانسیں رکنے لگی تو وہ پوری قوت سے تڑپ کر میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن میں نے انہیں نکلنے کا موقع نہیں دیا۔ اپنی گرفت کو مضبوط کرتا چلا گیا۔ ان میں سے ایک قدرے کمزور تھا۔ وہ چند ہی سیکنڈ بعد ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ کر فرش پر گر پڑا۔ دوسرے کے دماغ میں ماسٹر یوشے جم کر بیٹھا ہوا تھا اور بار بار اسے للکار کر اس کی قوت ارادی کو مضبوط کر رہا تھا۔ جس طرح کسی کو ٹرانس میں لایا جاتا ہے، اسی انداز میں ماسٹر یوشے کہہ رہا تھا، میری گردن فولادی بازو کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے، لیکن میں کمزور نہیں ہوں۔ اس کے شکنجے کو توڑ سکتا ہوں۔ میرا دم نہیں گھٹ رہا ہے، میرے سینے میں ابھی سانسوں کا ذخیرہ ہے۔ مجھے پورے ہوش و حواس سے کام لینا چاہیے۔ میرا دایاں ہاتھ آزاد ہے۔ اس ہاتھ کے گھونسے سے مجھے اس کے پیٹ میں پنچ کرنا چاہیے۔ ماسٹر یوشے کی طرف سے یہ ہدایت ملتے ہی اس نے دائیں ہاتھ سے پنچ کیا۔ میں تو اس کے عمل سے واقف تھا، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے دائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لیا۔ اگر قوت ارادی مضبوط ہو تو دم توڑنے والا انسان بھی صرف اپنی دماغی قوت سے کچھ عرصے کے لیے زندہ رہ سکتا ہے۔ اس بدماش کو بھی ماسٹر یوشے کی دماغی قوت نے سنبھال رکھا تھا، لیکن اس کا جوابی حملہ اس لیے کامیاب نہیں ہو رہا تھا کہ میں چوری چھپے ماسٹر یوشے کی ہدایت کو پڑھتا جا رہا تھا۔ آخر اس بدماش کی قوت مدافعت جواب دے گئی۔ اس کے بھی ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ میں نے اسے فرش پر چھوڑ دیا۔ وہ دونوں بے ہوش ہو گئے تھے۔
پھر بھی میں تھوڑی دیر تک کھڑا ان کے دماغوں میں جھانکتا رہا۔ ان کے دماغ تاریکی میں ڈوب گئے تھے۔ اس تاریکی میں صرف ماسٹر یوشے کی دستک سنائی دے رہی تھی۔ ہیلو ہیلو، تمہارا دماغ سوچنے سے معذور کیوں ہو گیا ہے؟ اوہ، میں سمجھ گیا، یہ کمبخت بھی بے ہوش ہو گیا ہے۔ افسوس، ہاتھ آیا ہوا شکار ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ وہ بہت ہی چالاک، پھرتیلا اور بے حد خطرناک ہے، لیکن میں بھی شکار کو پکڑ کر چھوڑتا ہوں، پھر پنجے مار کر پکڑ لیتا ہوں۔ یہ مجھ سے بچ کر کہاں جائے گا؟ ابھی اس کی گردن تک پہنچنے کے لیے میرے پاس بہت سے ذرائع ہیں۔ میں اس کی بڑبڑاتی ہوئی سوچ کو سنتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد خاموشی چھا گئی۔ جب مجھے پوری طرح یقین ہو گیا کہ فی الحال میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو میں نے ماچس کی تیلی روشن کی اور اپنے سوٹ کیس کے پاس آ کر اسے کھول کر دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی چیز غائب تو نہیں ہو گئی ہے۔ سوٹ کیس میں میرا تمام سامان موجود تھا، صرف اینٹی فائر لوشن کا فارمولہ غائب ہو گیا تھا۔ چوری کرنے والے ابھی فرش پر بے ہوش پڑے تھے۔ میں نے فوراً ہی دونوں کی تلاشی لی۔ وہ فارمولہ پھر میرے ہاتھ آ گیا۔ میں نے اسے سوٹ کیس میں رکھنے کے بجائے اپنی جیب میں رکھ لیا تاکہ مجھے جب بھی موقع ملے میں اسے اپنی یادداشت میں محفوظ کر سکوں۔ اسی وقت دور سے ٹیکسی کا ہارن سنائی دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ ڈرائیور میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے سوٹ کیس کو بند کیا اور اسے لے کر کاٹیج سے باہر آ گیا۔ اس شہر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ یہاں ماسٹر یوشے کے بہت سے ذرائع تھے۔ جب ان ذرائع سے وہ ہاکس بے کے ویران علاقے میں پہنچ سکتا تھا تو شہر کی شاہراہوں پر بھی مجھے آسانی سے گھیر سکتا تھا۔ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھنے تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے پناہ کے لیے کہاں جانا چاہیے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے پوچھا، اب کہاں جانا ہے صاحب؟ میرے دماغ نے فوراً ہی مجھے سمجھایا کہ لاری اڈے کی طرف چلنا چاہیے۔ میں نے ڈرائیور کو اسی طرف چلنے کے لیے کہا۔ جب ٹیکسی چل پڑی تو میں اپنے اس فیصلے پر غور کرنے لگا۔ میرا دماغ اکثر میری صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ میں اس شہر سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے میں ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ کا رخ کرتا۔ اس دوران ماسٹر یوشے میری حیثیت کو بھی سمجھ چکا ہوگا کہ میں معمولی حیثیت کا آدمی نہیں ہوں۔ اگر شہر چھوڑنا چاہوں گا تو ایئرپورٹ کا رخ کروں گا یا ایئر کنڈیشن کوچ میں سفر کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن جاؤں گا۔ وہ دونوں اڈوں پر اپنے آلائے کاروں کو پھیلا دیتا اور اس کے آلائے کار ہر مسافر کو سونگتے پھرتے۔ لہٰذا یہی مناسب تھا کہ میں ایک معمولی آدمی کی طرح بس میں سفر کرتا۔ لاری اڈے پہنچ کر میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو 50 روپے دے کر اسے خوش کر دیا۔ پھر وہاں سے ایک بس میں بیٹھ کر حیدرآباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس دوران میں نے صرف ایک بار ٹیکسی ڈرائیور سے بات کی تھی، یعنی اسے لاری اڈے کی طرف چلنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے گونگا بن کر رہنا چاہیے۔ نہ جانے کہاں اور کس وقت ماسٹر یوشے کے کسی آدمی سے سامنا ہو جائے۔ کچھ عرصے تک گونگا بنا رہنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ سنا ہے کہ خاموشی بہت سے جھگڑوں کا تصفیہ کر دیتی ہے۔ میں اس کہاوت کو عملی طور پر آزمانے لگا۔ اس طرح یہ فائدہ ہوا کہ مجھے گونگا سمجھ کر کسی نے مجھ سے بات کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ میں آرام سے سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگا کر اس کے بعد اپنی جیب سے اینٹی فائر لوشن کا فارمولہ نکال کر اسے سبق کی طرح یاد کرنے لگا۔ حیدرآباد پہنچنے تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس کا میں ذکر کر سکوں۔ وہاں ریلوے اسٹیشن پہنچ کر میں نے پنڈی کے لیے ایک ایئر کنڈیشن کوچ میں اپنے لیے برتھ ریزرو کروا لی۔ شام تک ٹرین کا انتظار کرنے کے لیے ویٹنگ روم میں ٹھہر گیا۔ میں اپنے گونگے پن پر خوش تھا کیونکہ خاموشی کے باعث مجھے فارمولہ یاد کرنے کا زیادہ موقع مل رہا تھا۔ زبان والے میرے قریب آ کر مجھ سے دور ہو جاتے تھے، لیکن ویٹنگ روم میں بدقسمتی سے ایک گونگے سے سابقہ پڑ گیا۔ مجھے گونگے شیتل کے ساتھ رہ کر یہ معلوم ہو گیا تھا کہ گونگوں کے مخصوص اشارات کیا ہوتے ہیں اور وہ کس طرح اپنا مطلب بیان کرتے ہیں۔ اس لیے میں ایک کامیاب گونگے کی طرح اس سے باتیں کرتا رہا، مگر بور ہوتا رہا۔ شام تک اس باتونی گونگے کی صحبت میں رہ کر مجھے یہ محسوس ہوا جیسے میں سچ مچ قوت گویائی سے محروم ہو گیا ہوں۔ میں نے بارہا اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس خدا کے بندے کو اتنی بڑی دنیا میں اپنا جیسا ایک بندہ مل گیا تھا۔ وہ میرا ساتھ چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ آخر میں نے جھلا کر زبان کھولی، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہاری طرح گونگا نہیں ہوں، زبان رکھتا ہوں، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ مجھے حیرانی سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا، پھر وہ ہاتھ اٹھا کر غصے سے کوسنے لگا۔
کہ میں گونگا بن کر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ بہرحال اس نے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے افسوس ہوا، کیونکہ اس کے ساتھ میرا اچھا وقت گزر گیا تھا۔ شام کو ٹرین میں سوار ہوا تو اس وقت مجھے اپنی تنہائی کا افسوس نہیں تھا، کیونکہ اتنے ہنگاموں سے گزرنے کے بعد میں خود ہی تنہا رہ کر یہ سوچ رہا تھا کہ پچھلے ہنگاموں میں میں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ اپنے کوچ کی ایک برتھ پر آرام سے لیٹ کر جب میں نے پچھلی جدوجہد کا حساب کیا تو بہت سی کامیابیاں اور ناکامیاں سامنے آئیں۔ میری سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ میں نے اب تک ماسٹر یوشے جیسے خطرناک دشمن سے خود کو بچا رکھا تھا، اس کی گرفت میں آتے آتے نکل گیا تھا۔ دوسری بڑی کامیابی یہ تھی کہ میں نے اینٹی فائر لوشن کا فارمولہ حاصل کر لیا تھا اور اسے اپنی یادداشت میں محفوظ بھی کر لیا تھا۔ میری یادداشت بہت مضبوط ہے، ایک بار جسے دیکھ لیتا ہوں یا پڑھ لیتا ہوں اسے کبھی نہیں بھولتا۔ اینٹی فائر لوشن کی شیشی بھی میرے پاس محفوظ تھی، اس لیے میں نے اس کاغذی فارمولے کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ اس کے بعد ایک ناکامی یاد آئی، اور وہ یہ کہ بیل منڈو سے مائکرو فلم حاصل نہیں کر سکا تھا۔ میں ناکامی کو اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن ایسا ضدی اور احمق بھی نہیں ہوں کہ جان بوجھ کر کسی گہری کھائی میں چھلانگ لگا دوں۔ ماسٹر یوشے کا دماغ ایک گہری کھائی کی طرح تھا، جس میں گرنے کے بعد دوبارہ وہاں سے نہیں نکل سکتا تھا۔ اس خطرناک کھائی سے دور بھاگنے کے لیے ضروری تھا کہ میں بیل منڈو کے قریب نہ جاتا۔ اس سے دور بھاگنے کے باوجود اس کی مصنوعی ناک اور ناک کے نتنے میں چھپی ہوئی مائکرو فلم یاد آتی رہتی تھی، لیکن اب میں اسے حاصل کرنے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتا تھا۔ ڈنر کے وقت بوفے کار میں جانے کے لیے میں نے لباس تبدیل کیا۔ نیوی بلو سوٹ اور نکٹائی پہننے کے بعد میں نے تاریک شیشوں کی اینک آنکھوں پر لگائی تاکہ اچانک کسی دشمن کا سامنا ہو تو وہ فوراً ہی میری آنکھوں تک نہ پہنچ سکے۔ پوری طرح تیار ہونے کے بعد جب میں آئینے کے سامنے آیا تو سب سے پہلے اپنی خوبروئی پر عاشق ہو گیا۔ اس کے بعد مکمل سکون سے میں نے احتیاطی تدابیر پر غور کیا۔ میں گونگا تھا۔ ماسٹر یوشے میرے لہجے اور سوچ کے انداز کو نہیں پکڑ سکتا تھا۔ میری آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا۔ اس کا کوئی آلائے کار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ماسٹر یوشے کے لیے میرے دماغ تک پہنچنے کا راستہ نہیں بنا سکتا تھا۔ میں نے اپنے دماغ کے چاروں طرف مکمل تدابیر کی آہنی فصیل کھڑی کر دی تھی۔ اس فصیل کو توڑنے کے لیے دشمنوں کو پسینہ آ جاتا۔ صبح کی دھیمی دھیمی روشنی کھڑکی کے باہر نظر آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ کو ہدایت کی کہ دن کے 11 بجے میری آنکھ کھل جائے۔ اس کے بعد میں نیند کے اندھیروں میں گم ہو گیا۔ حسب ہدایت ٹھیک 11 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ بستر سے اٹھ کر ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد میں نے یوگا کی مشقیں شروع کی۔ اس کے بعد میں لباس پہن کر باہر نکلنے کی تیاری کرنے لگا۔ باہر نکلنے سے پہلے دوستوں اور دشمنوں کے دماغ میں جھانکنا ضروری تھا تاکہ ان کی مصروفیات کا علم ہوتا رہے۔ میں نے آرام سے برتھ پر بیٹھ کر سب سے پہلے بیل منڈو کی طرف توجہ دی، کیونکہ ماسٹر یوشے میرے سلسلے میں سب سے زیادہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس وقت بیل منڈو سمندر کے ساحل پر تنہا کھڑا ہوا تھا اور اپنے آئندہ پروگرام کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس کے آئندہ پروگرام کا تعلق بھی مجھ سے ہی تھا۔ اس وقت وہ سوچ رہا تھا، خدا کا شکر ہے کہ آخر قاتل کا نام اور پتہ معلوم ہی ہو گیا۔ میں دوپہر کی فلائٹ سے لاہور جاؤں گا اور شام تک اس قاتل کے رشتہ داروں تک پہنچ جاؤں گا۔ واقعی یہ ٹیلی پیتھی جاننے والے شیطان سے کم نہیں ہوتے، پاتال میں چھپنے والے مجرموں تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ ٹیلی پیتھی جاننے والا کہاں ہے، اسی شہر میں ہے یا مجھ سے ہزاروں میل دور ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ سوچ کا سفر طے کرتے ہوئے لاہور کے اس کے رشتہ داروں تک پہنچ گیا ہے۔ بیل منڈو کی سوچ پڑھتے ہی میرا سارا سکون درم برہم ہو گیا۔ میری نگاہوں کے سامنے میری پھپھی اور زرینہ کا چہرہ گھوم گیا۔ ان کے ساتھ فرزانہ اور پپو بھی تھے اور گونگا شیتل بھی تھا۔ آج شام تک ان سب پر بیل منڈو کا عذاب نازل ہونے والا تھا۔ وہ ان لوگوں سے میرا پتہ معلوم کرنے کے لیے اور میرے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ان پر ظلم کر سکتا تھا۔ ناکامی کی صورت میں انہیں اذیتیں پہنچا کر مار بھی سکتا تھا۔ اسے ناکامی اس لیے ہوتی کہ پھپھی اور فرزانہ میرے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی اور نہ ہی یہ بتا سکتی تھیں کہ میں کہاں پایا جا سکتا ہوں۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ ماسٹر یوشے میرے لاہور کے پتے سے کس طرح واقف ہو گیا۔ اس مقصد کے لیے مجھے بیل منڈو کے دماغ سے چپکے رہنے کی ضرورت تھی، مگر اس سے پہلے مجھے اپنے عزیزوں کی حفاظت بھی کرنی تھی۔
یہ سوچ کر میں نے پھپھی سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ اس وقت پھپھی لاہور چھوڑ کر شاہکوٹ جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے ان کے دماغ پر دستک دی تو وہ خوشی سے کھل گئیں۔ انہوں نے ممتا بھرے انداز میں سوچا، بیٹے آج اتنے دنوں کے بعد پھپھی کی یاد آئی ہے۔ میں نے سوچ کے ذریعے کہا، پھپھی جان، آپ جانتی ہیں کہ میں بہت مصروف زندگی گزارتا ہوں۔ جب تک آپ لوگوں کی طرف سے اطمینان رہتا ہے اس وقت تک میں بے فکری سے اپنی جد و جہد میں مصروف رہتا ہوں۔ ابھی اس لیے یاد کیا ہے کہ میرا ایک خطرناک دشمن شام تک وہاں پہنچنے والا ہے۔ وہ مجھے تلاش کر رہا ہے۔ فی الحال میں اس کے سامنے آنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ آپ لوگوں کو پریشان کر کے مجھے سامنے آنے پر مجبور کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسی وقت وہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں۔ شاہکوٹ جانا مناسب نہیں ہے۔ جو دشمن آپ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے وہ یہ بھی معلوم کر سکتا ہے کہ شاہکوٹ میں میری زمینیں ہیں، وہ وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ پھپھی نے گھبرا کر کہا، بیٹا تم خواہ کیوں لوگوں کو دشمن بناتے رہتے ہو؟ اب تک یہ دشمنی تمہاری ذات تک محدود تھی، اب یہ بڑھتے بڑھتے ہم تک پہنچ رہی ہے۔ مجھے اپنی جان کا ڈر نہیں ہے۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ میری جوان بیٹی ہے اور تم نے مجھے فرزانہ جیسی جوان عورت کا سرپرست بھی بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے۔ میں تنہا سب کو کیسے سنبھالوں گی؟ شیتل گونگا ہے، اس سے تو بات کرتے ہوئے بھی وحشت سی ہوتی ہے۔ ہم بڑی دیر میں ایک دوسرے کی باتیں سمجھتے ہیں۔ گونگا ہماری کیا مدد کرے گا؟ پھپھی جان، وہ بڑے کام کا آدمی ہے، پھر آپ خود کو تنہا کیوں سمجھتی ہیں؟ آپ یہ تو سوچئے کہ میں برے وقت میں فوراً ہی سوچ کے ذریعے آپ کے قریب آ جاتا ہوں۔ آپ کسی بات کی فکر نہ کریں، ان سب کو ساتھ لے کر اسی وقت بذریعہ کار مری چلی جائیں۔ میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں۔ بہت جلد ہماری ملاقات ہوگی۔ ملاقات ہونے پر تفصیلی گفتگو ہوگی، اس لیے مجھے اجازت دیں اور میرے مشورے پر فوراً عمل کریں۔ خدا حافظ۔ میں نے سوچ کے ذریعے گفتگو ختم کر دی، مگر چپ چاپ ان کی سوچ کو پڑھتا رہا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ فوری طور پر میرے مشورے پر عمل کرتی ہیں یا نہیں۔ وہ عمل کر رہی تھیں کیونکہ انہیں اپنی جوان بیٹی کی بڑی فکر تھی۔ ان کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے ان سے دماغی رابطہ بالکل ختم کر دیا۔ تھوڑی دیر تک میں پرسکون بیٹھا رہا، پھر میں نے دوبارہ بیل منڈو کے دماغ میں جھانکنا شروع کیا۔ سمندر کے ساحل پر اس کا کوئی ماتحت اس کے قریب آتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ کا سفر کا سامان باندھ دیا ہے، فلائٹ کا وقت 2:55 ہے۔ بیل منڈو نے اس سے کہا کہ اس کے لیے کھانا لگایا جائے، وہ کھانا کھانے کے بعد وہاں سے روانہ ہوگا۔ یہ کہتا ہوا وہ اپنی کوٹھی کی طرف جانے لگا۔ کوٹھی کے احاطے میں داخل ہوا تو ایک سریلی سی آواز اس کے دماغ سے ٹکرائی۔ اس کی سوچ کے ذریعے وہ سریلی باتیں مجھ تک بھی پہنچنے لگیں۔ انکل، میں بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہوں نا، آپ مجھے بہلا تو نہیں رہے ہیں؟ نہیں بیٹے، بیل بنڈو نے جواب دیا، ہم ابھی لاہور جا رہے ہیں۔ میں تمہیں اس تاریخی شہر کی سیر کراؤں گا۔ وہاں میرا ایک بہت پرانا دوست فرحات علی تیمور رہتا ہے، وہ بہت عرصے سے لاپتہ ہے۔ میں تمہارے ذریعے اسے تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ اوہ انکل، میں اسے کیسے تلاش کر سکتی ہوں جبکہ اسے کبھی دیکھا نہیں ہے؟ روما ڈارلنگ، تم جانتی ہو کہ اس ملک کی عورتیں پردہ نشین ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ فرحات کے گھر کی عورتیں مجھ سے پردہ کریں۔ تم اس گھر میں جاؤ گی تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ میں وہاں پہنچ کر تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ نہیں انکل، ابھی بتائیے۔ آپ میری عادت جانتے ہیں کہ کوئی بات ادھوری رہ جائے تو تجسس کے مارے نہ مجھ سے کھایا جاتا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے۔ آپ ابھی بتائیے۔ بیل منڈو کی ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ اپنی بھتیجی کو چھیڑ رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو ابھی نہیں بتاؤں گا۔ اگر تجسس پیدا ہو رہا ہے تو تم خود ہی سوچو۔ وہاں پہنچ کر اس گھر کی عورتوں سے میرے دوست فرحات کے متعلق کیا بات کرو گی؟ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کے اطراف آ کر بیٹھ گئے۔ روما نے کہا، اگر میں سوچنے بیٹھ گئی تو کھانے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گی۔ نہیں بیبی، کھاتی بھی جاؤ اور سوچتی بھی جاؤ۔ ایک وقت میں جب 2 کام کر سکتی ہو تو بیک وقت 2 کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ وہ بیک وقت کھانے اور سوچنے لگی، پھر کہنے لگی، انکل اس ملک کی عورتیں بڑی بیکورڈ ہیں۔ میں تو بہت ہی کم باتیں کروں گی۔ میں ان سے کہوں گی کہ فرحات صاحب میرے انکل کے بہت اچھے دوست ہیں۔ مجھے بتایا جائے کہ ان دنوں وہ کہاں ہیں، میرے انکل سے وہ کیوں نہیں ملتے۔
बेलमंडू ने पूछा, अगर फरहाद उसी घर में कहीं छुपा हुआ हो और वो तुम्हें ना बताएं तो? रूमा ने हैरानी से पूछा, अंकल, जब वो आपका दोस्त है तो वो आपसे और मुझसे क्यों छुपेगा? रूमा, तुम्हें मेरे कारोबार के मुताल्लिक किसी हद तक इल्म है। तुम ये भी जानती हो कि दोस्तों से मेरा खुफिया लेन देन होता रहता है। इसी लेन देन के सिलसिले में फरहाद ने मेरे 50,000 रुपए रख लिए हैं और मुझसे छुपता फिर रहा है। ओह अंकल, तब तो आप जरूर कोई हंगामा करेंगे। आप कारोबार में बेईमानी करने वालों को कभी मुआफ नहीं करते। अगर वहां बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। बेबी, बेलमंडू एक आनी कला है। जब तक तुम इस कले में पनाह ले रही हो, कोई तुम्हें आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। सैकड़ों मर्द और औरतें मेरे मातहत काम करते हैं। मैं उनमें से किसी को भी अपने साथ ले जा सकता हूं। तुम्हें इसलिए ले जा रहा हूं कि तुम एक अरसे से लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और मरी की सैर करने की जिद कर रही हो। तुम्हारी ये जिद भी पूरी हो जाएगी और मेरा काम भी बन जाएगा। काम बहुत मामूली सा है। तुम्हें फरहाद के घर में पहुंचकर फरहाद के मुताल्लिक गुफ्तगू करते वक्त यह ख्वाहिश जाहिर करनी है कि तुम उनकी कोठी को अंदर से देखना चाहती हो। जब तुम्हें देखने का मौका मिलेगा तो तुम वहां के एक एक कमरे और एक एक कॉरिडोर को अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना। कौन सा रास्ता किस कमरे की तरफ जाता है और खिड़की के दरवाजे किस तरफ खुलते हैं। तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। जब तुम मुझे वो तमाम तफसीलात बता दोगी तो फिर मैं अपनी तदबीर से फरहाद तक पहुंच जाऊंगा। दूसरे दिन मेरे मातहत भी वहां पहुंच जाएंगे। तमाम मालूमात मुझे हासिल हो चुकी थी। मैंने ये भी देख लिया कि मास्टर यूशे किस तरह बेलमंडू जैसे जिद्दी और खतरनाक इंसान को कठपुतली की तरह नचा रहा है। उसका हशर देखकर मैं सोच रहा था कि अगर कभी मास्टर यूशे के हत्थे चढ़ गया तो मेरी क्या हालत होगी। मैं इस कदर बासलाहियत होने के बावजूद इसी तरह उसका आलायकार बन जाऊंगा। अब मेरे लिए दानिशमंदी यही थी कि उससे हर मुमकिन तरीके से दूर रहूं। उसके जितने आलायकार इस मुल्क में हैं उनके सामने कभी ना जाऊं। अगर कभी सामना हो जाए तो उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूं। पिंडी पहुंचकर मैंने एक टैक्सी हासिल की और एक दूर दराज जगह पर जाने के लिए कहा। टैक्सी पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। आधे घंटे बाद मैंने एक जगह टैक्सी रुकवा दी। ड्राइवर को किराया देकर रुखसत कर दिया। मैं जिस जगह खड़ा हुआ था वहां से दूर सैकड़ों फीट गहराई में एक छोटी सी बस्ती नजर आ रही थी। मैं रास्ता छोड़कर नशेब में उतरने लगा। मैं ऐसी ही किसी पुरसुकून जगह की तलाश में था जो इसी दुनिया में हो मगर इस दुनिया से अलग थलग हो, जहां शहरों के रहने वाले मौज से बदमाश न पहुंच सकें। और मेरा ख्याल था कि उनका ख्याल इस छोटी सी बस्ती तक नहीं पहुंच सकता था। मैं नशेब में उतरते वक्त कई बार गिरते गिरते बचा। ऐसी जगह शहर की सपाट और चिकनी सड़कों पर चलने वालों के लिए अच्छी खासी वर्जिश हो जाती है। इंसान को ऐसे इलाकों में भी रहना चाहिए जहां चलते फिरते उन्हें अपने जिस्म का वजन मालूम होता रहे। पहाड़ों के नशेब व फरीज में जिंदगी गुजारने वाले छोटे छोटे बच्चे मुझसे ज्यादा चाको चौबंद और फुर्तीले नजर आ रहे थे। वो खतरनाक ढलान पर इस तरह दौड़ते फिर रहे थे जैसे सतह मैदान में खेल रहे हों। एक लड़की भेड़ बकरियों को हाँकती हुई बस्ती की तरफ जा रही थी। वो मुझसे दूर थी, वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो हसीन मंजर उस लड़की की मौजूदगी से मुकम्मल हो गया था। मैं उसकी समत बढ़ता चला गया। बस्ती के करीब पहुंचकर हमारा दरमियानी फासला कम हो गया। मैंने उसे आवाज दी, ए लड़की सुनो। वो ठिठक कर खड़ी हो गई। उसने पलटकर मुझे देखा तो मैं ठिठक कर चंद लम्हों के लिए अपनी जगह पर साकित हो गया। उसकी कटोरा जैसी सियाह आंखों को देखते ही मुझे यूं लगा जैसे वो हिप्नोटाइज करना जानती हो। उसके देखने के अंदाज में इतनी कशिश थी कि मैं कशां कशां उसके करीब पहुंच गया। वो पहाड़ी आंखें थीं, शहरी जिंदगी की गलाजत और मक्कारियों से पाक थीं, मनाजिर फितरत से मासूमियत का दर्स लेती थीं और सुबक रोह बादलों की तरह दिल को छूती हुई निकल जाती थीं। हिप्नोटिज्म का मतलब अगर सहरज़दा करना है तो वो आंखें इल्म तनवीम से नाआशना होने के बावजूद सहरज़दा कर देती थी। वो जंगल की हिरनी की तरह बेजुबान हो गई और सहमी हुई नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, क्या इस बस्ती में कहीं डाक बंगला है?
اس نے خاموشی سے اسبات میں سر ہلایا اور پلٹ کر بستی کی طرف بھاگنے لگی۔ نشیب میں اترنے کے دوران میں 2 مکانوں سے گزرنے کے بعد تیسرے مکان کے پچھواڑے رک گیا۔ ایک بوڑھا آدمی اس لڑکی کے ساتھ اس مکان سے باہر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، اگر یہاں ڈاک بنگلہ ہے تو مجھے وہاں لے چلو۔ بوڑھے نے کہا، میں ڈاک بنگلے کا چوکیدار ہوں، اگر آپ کچھ خیال نہ کریں تو مجھے اپنے دفتر کا کارڈ بتا دیں۔ وہ ڈاک بنگلہ صرف فارسٹ آفیسرز کے لیے ہے۔ میں فارسٹ آفیسر نہیں ہوں، صرف ایک مسافر ہوں، شہری ہنگاموں سے گھبرا کر یہاں آیا ہوں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ میری رہائش کا یہاں انتظام کر دیں۔ اس نے معذرت چاہتے ہوئے کہا، صاحب میں مجبور ہوں، مجھے سختی سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ میں عام مسافروں کو وہاں رہنے کی جگہ نہ دوں۔ میں پریشان ہو کر سوچنے لگا۔ دراصل میں بڑی خاموشی سے اپنی پریشانی ظاہر کر رہا تھا تاکہ وہ میرے چہرے کو پڑھتا رہے، اور اس دوران میں اسے پڑھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، افسروں کے حکم پر کون عمل کرتا ہے؟ دور دور کی پہاڑیوں میں جتنے ڈاک بنگلے ہیں ان سب کے چوکیدار دوسرے مسافروں کو ٹھہرا کر ان سے کرایہ وصول کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں تو 50 روپے ماہوار پر گزارا کہاں ہوتا ہے؟ اوپری آمدنی کے لیے رشوت لینے اور اپنے افسروں کو فریب دینے کے طریقے معصوم دیہاتیوں کو بھی آ گئے ہیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ فریب اور مکاریاں صرف شہر تک ہیں، مگر یہ زہر بہت دور جنگلوں تک پہنچ چکا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاں انسان کے قدم پہنچتے ہیں وہاں بے شمار ضرورتیں بھی پہنچ جاتی ہیں، اور ضرورتیں انہیں سکھا دیتی ہیں کہ پیٹ کے لیے روٹی، تن کے لیے کپڑا اور جوان بیٹی کے جہیز کے لیے اوپری آمدنی نہایت ضروری ہوتی ہے۔ میں نے اوپری جیب سے 100 روپے کا ایک نوٹ نکال کر کہا، میں صرف 2 دن کے لیے یہاں رہنا چاہتا ہوں، اگر زیادہ دنوں تک یہاں رہا تو اور زیادہ پیسے دوں گا۔ 100 روپے کا نوٹ دیکھتے ہی اس کی بانچیں کھل گئیں۔ وہ اتنی رقم کو ٹھکرا نہیں سکتا تھا۔ اس نوٹ کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا، یہاں مہینوں گزر جاتے ہیں، کوئی افسر نہیں آتا، اور اب تو سردیاں شروع ہو رہی ہیں، یہاں کسی افسر کے پہنچنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، اور یہ تو صرف 2 دن رہے گا، پھر یہاں سے چلا جائے گا۔ اتنی بڑی رقم تو آج تک کسی مسافر نے نہیں دی۔ یہ سوچنے کے باوجود اس نے رسمی طور پر انکار کیا، نہیں صاحب، پیسے کی ضرورت تو ہر انسان کو ہوتی ہے، مگر میں ڈرتا ہوں کہ کوئی آفیسر یہاں آ پہنچا تو میری نوکری چلی جائے گی۔ تمہاری نوکری نہیں جائے گی، اگر کوئی افسر آئے گا تو میں اسے سمجھا لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ یہ کہہ کر میں نے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اور دعائیں دیتے ہوئے اس نوٹ کو قبول کر لیا، پھر میرے ساتھ ڈاک بنگلے کی طرف چلنے لگا۔ میں نے ذرا دور جا کر پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکی ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی وہ پھر ہرنی کی طرح بدک کر بھاگتی ہوئی اپنی جھوپڑی کے اندر چلی گئی۔ میں سوچتے سوچتے ڈاک بنگلے کے سامنے پہنچ کر ٹھٹک گیا۔ وہاں مجھ سے پہلے ہی ایک جوڑا آ کر آباد ہو گیا تھا۔ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ اس چھوٹی سی بستی کا ڈاک بنگلہ ویران پڑا ہوگا، اور میں یہاں تنہائی میں بیٹھ کر دشمنوں سے نمٹنے کا منصوبہ بناؤں گا۔ میں نے بوڑھے بابا سے پوچھا، کیا یہاں تمہارا کوئی آفیسر آیا ہوا ہے؟ نہیں صاحب، فلم والے آئے ہوئے ہیں۔ تم آفیسر سے ڈرتے ہو اور دوسروں کو رہنے کی جگہ بھی دیتے ہو؟ مجبوری ہے صاحب، آپ نے میری جوان لڑکی کو دیکھا ہے، مجھے اس کی شادی کی فکر ہے۔ اگر میں اس طرح 4 پیسے نہیں جوڑوں گا تو اسے کیسے دلہن بنا کر رخصت کروں گا؟ مجھے اس ڈاک بنگلے میں نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے دنیا والوں کے سامنے خود کو گونگا بنا کر رکھا تھا۔ اس بستی میں پہنچ کر اس لیے زبان کھولی تھی کہ وہاں شہر والوں سے سامنا ہونے کی توقع نہیں تھی۔ اب جو لوگ ڈاک بنگلے میں تھے میں ان کے سامنے گونگا بن کر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ برآمدے میں ایک ایزی چیئر پر ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی خوبصورتی اور اس کے لباس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ فلم کی ہیروئن ہے۔ مجھ سے نظر ملتے ہی وہ بڑی لاپرواہی سے سگریٹ کا کش لیتی ہوئی دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اسے اس بات پر ناز تھا کہ اسے ساری دنیا دیکھتی ہے، لیکن میں نے پھر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کے قریب ایک شخص ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے کے بعد بوڑھے چوکیدار کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس بات پر اعتراض تھا کہ بوڑھا ایک اجنبی کو وہاں کیوں لے کر آیا ہے۔
बूढ़े बाबा ने मेरे लिए डाक बंगले का एक कमरा खोल दिया। मैं कमरे के अंदर चला गया। अटैची एक जगह रखने के बाद आराम से एक कुर्सी पर बैठकर मैं बाहर होने वाली बातें सुनने लगा। इतनी दूर से बातें सुनाई नहीं दे सकती थी, मगर मैं दिमागी समाज से सुन रहा था। हीरोइन के पास खड़े होने वाला शख्स चौकीदार से कह रहा था, मैं तुमसे पहले ही कह चुका था कि आज रात हमारी पूरा यूनिट यहां पहुंचने वाला है। हमें पूरे डाक बंगले की जरूरत है, फिर तुम इस मुसाफिर को यहां क्यों लाए हो? बूढ़े चौकीदार ने जवाब दिया, डाक बंगले में 4 कमरे हैं, 3 कमरे आप लोगों के लिए हैं, एक कमरा मैंने एहतियातन अपने किसी अफसर के लिए खाली रखा था। यह शख्स जो अभी यहां आया है मेरे ऑफिसर का रिश्तेदार है। अगर आप लोग इस पर एतराज करेंगे तो यह आप लोगों को भी यहां से निकलवा देगा और मेरी मुलाजमत भी खतरे में पड़ जाएगी। उसका जवाब सुनकर उस शख्स ने हीरोइन की जानिब देखा। हीरोइन ने हिकारत से कहा, हाँ, रहने दो उसे, पता नहीं कम वक्त कहां से आ मरा है। हमारे लिए हमारी शोहरत भी मुसीबत बन जाती है, कहीं आजादी से घूमने फिरने का मौका नहीं मिलता है। तुम जाओ यहां से। उसने चौकीदार से जाने के लिए कहा तो वो चला गया। उस शख्स ने कहा, मेरी जान, एक अजनबी की मौजूदगी से तुम्हारी आजादी में कोई फर्क नहीं आएगा। मैंने उन लोगों पर लानत भेजी, दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर बिस्तर पर आकर लेट गया। मैं थोड़ी देर तक खामोशी से लेटा रहा। उसके बाद चुपके चुपके बेल मंडू के दिमाग में झांकने लगा। वो अब तक मुझे तलाश कर रहा था। फिरोज के बताए हुए पते पर वो होटल भी गया था। वहां के हालात देखकर मुझे इत्मीनान हो गया कि वहां सब ठीक है। उनकी तरफ से इत्मीनान हुआ तो मैंने सईद अहमद की खबर ली। इत्तफाकन वो भी छुपने के लिए मरी पहुंचे हुए थे। मैंने उनके दिमाग पर दस्तक दी तो वो चौंक गए, फिर फौरन ही शिकायत करने लगे, फरहाद तुम कहां गायब हो गए थे? मुझे मालूम तो होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। मैं उनके इत्मीनान के लिए तमाम वाकयात सुनाने लगा। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं किस कदर मसरूफ और दुश्मन किस तरह मेरे पीछे साए की तरह लगे हुए हैं, तो वो परेशान होकर बोले, ये मास्टर यूशे वाकई शैतान है, आखिर इससे कब पीछा छूटेगा? मैंने जवाब दिया, पहले मैंने सोचा था कि इस शैतान से दूर भागकर पीछा छुड़ा सकता हूं, मगर वो अपने आलाकारों के जरिए मेरे करीब पहुंच जाता है। अब मैंने फैसला किया है कि उसके सबसे खतरनाक आलाकार बेल मंडू से टकरा जाऊं। जब तक मैं उसे खत्म नहीं करूंगा उस वक्त तक वो शैतान मेरा पीछा करता ही रहेगा। उसके दूसरे आलाकार आपके इंटेलिजेंस के चंद अफसर हैं। वो लोग आपको तलाश कर रहे हैं। आप चंद रोज तक उनसे दूर रहें। मैं वादा करता हूं कि जल्द ही वो माइक्रोफिल्म आप तक पहुंचा दूंगा। उसके बाद हमेशा के लिए आपसे दिमागी राब्ता खत्म कर दूंगा। ऐसा न कहो फरहाद, मुझे तुम्हारी दोस्ती अजीज है, मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ेगा। जब आप माइक्रोफिल्म हासिल करने के बाद अपने दफ्तर में जाएंगे तो मास्टर यूशे वहां के आलाकार ऑफिसर्स के जरिए आपके दिमाग तक पहुंचेगा और आपसे मेरा पता मालूम करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसीलिए मैं आपसे दिमागी राब्ता कायम नहीं रखूंगा। आप मेरे मुताल्लिक यही सोचते रहेंगे कि मैं कहां हूं और क्या कर रहा हूं। आपकी ये सोच मास्टर यूशे तक पहुंचती रहेगी। इस तरह उस शैतान को यकीन हो जाएगा कि मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी बेहतरी इसी में है कि आप एक नामालूम मुद्दत के लिए मुझसे दूर हो जाएं। खुदा को मंजूर हुआ तो फिर मिलेंगे। सईद अहमद ने बेबसी से कहा, मैं अपनी और तुम्हारी मजबूरियों को समझता हूं, मगर जब तक माइक्रोफिल्म हासिल नहीं होती उस वक्त तक मुझसे राब्ता कायम रखना। मैंने आइंदा भी उनसे गुफ्तगू करने का वादा किया और राब्ता खत्म कर दिया। अब मुझे भूख महसूस हो रही थी। मैंने अपने कमरे से निकलकर दरवाजे को लॉक किया और चौकीदार के घर की तरफ जाने लगा। मैं चौकीदार के घर की तरफ गया तो वहां पता चला तो वो बाहर था। उसकी बेटी ने आकर दरवाजा खोला। मैंने उससे कहा, बाबा आए तो मेरे लिए खाना भेज देना, मैं कुछ पैसे दे दूंगा, अब मैं जा रहा हूं। मैंने उसे सोचता हुआ छोड़कर डाक बंगले का रुख किया। उस वक्त शाम हो रही थी। सूरज की किरणें शफक रंग होकर पहाड़ों की चोटियों पर उतर रही थी। कुछ देर बाद मैंने बेल मंडू के दिमाग में झांका। मैंने मुनासिब वक्त पर उसके दिमाग को पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि उस वक्त वो सोच के जरिए मास्टर यूशे से गुफ्तगू कर रहा था। वो बता रहा था कि उसके कुछ आदमी लाहौर में हैं और फरहाद की कोठी की निगरानी कर रहे हैं। जैसे ही उसकी कोठी का कोई फर्द नजर आएगा वैसे ही उससे फरहाद के मुताल्लिक मालूमात हासिल की जाएंगी और वो अपने कुछ आदमियों के साथ इस वक्त पिंडी में है।
उसके जवाब में मास्टर यूशे की सोच सुनाई दी। वो कह रहा था, ये फरहाद अली अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है। क्या एक आम शख्स इतना चालाक हो सकता है कि वो मुझ जैसे टेलीपैथी जानने वाले से भी बचकर निकल जाए? ये बात तो मुझे मालूम हो चुकी है कि वो गूंगा नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि उसने खुद को क्यों गूंगा बनाए रखा है। इस सवाल का यही जवाब समझ में आता है कि वो किसी तरह मेरी शख्सियत से वाकिफ हो गया है। शायद स्टूफर या एंजेला से उसे मालूम हो गया कि वो मुझ जैसे टेलीपैथी जानने वाले के मातहत रहकर काम कर रहे थे। हाँ, यही बात है। समंदर के एक साहिली कॉटेज में मेरे 2 आदमियों से उसका सामना हुआ था। वहां उसने मेरे आदमियों को लाइटर जलाने की भी मोहलत नहीं दी थी। वो नहीं चाहता था कि मेरा कोई आलाकार उसकी आंखों में झांके या उसकी आवाज सुने, क्योंकि मैं उन्हीं 2 जराए से उसके दिमाग तक पहुंच सकता था। इस तरह वो मोहतात होकर मेरे लिए बहुत पुरस्कार बन गया है। हर लम्हा मेरी दिलचस्पी उससे बढ़ती जा रही है। बेलमंडू, तुम खुद को नाकाबिल शिकस्त कहते हो। तुम्हें अपने मार्शल आर्ट और जिस्मानी कुव्वत पर बड़ा नाज है, मगर फरहाद की जहानत के आगे ये सब हीच है। बेलमंडू के दिमाग से पता चला कि वो इस बात पर गुर्रा रहा है। उसकी झल्लाई हुई सोच ने कहा, तुम और फरहाद दोनों ही बुज़दिल हो। अगर मेरी सलाहियतों को आजमाना चाहते हो तो एक बार मेरे सामने आकर देखो। मास्टर यूशे की सोच ने कहा, अपनी सलाहियतों के बल पर दूसरों को बुज़दिल समझना नादानी है। तुम अब तक जिन्हें शिकस्त देते आए वो तुम्हारे मुकाबले में कम सलाहियतें रखते थे। कोई जिस्मानी तौर पर नाकाबिल शिकस्त होता है, कोई ज़हनी तौर पर बरतरी हासिल करता है। जंगल के शेर से कोई लड़ने नहीं जाता, उसे अपनी जहानत से घेर कर शिकार किया जाता है। इस खतरनाक खेल के दौरान हम में से कोई बुज़दिल नहीं है। हम सब अपनी अपनी सलाहियतों को आजमा रहे हैं। जो कामयाब होगा उसे बरतरी हासिल होगी। मेरा मशवरा है कि फरहाद तक पहुंचने के लिए शेर की कुव्वत से नहीं, जहानत से काम लो। फरहाद जिस शहर से गायब हुआ है, तुम उस शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों को अपने जहन में रखो। मैं यकीन से कहता हूं, वो दिमागी सलाहियतों के बावजूद तुमसे ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा। तुम अभी जहां हो वहां जमकर बैठ जाओ और सिर्फ अपने आदमियों से काम लेते रहो। मेरा ख्याल है कि उसने तुम्हें देख लिया है और तुम्हारी शक्ल को अच्छी तरह पहचान लिया है, इसलिए तुम्हें जहां भी देखेगा तुमसे फरार हो जाएगा। बेहतर यही है कि तुम एक जगह खामोशी से बैठकर काम करो। मास्टर यूशे उसे मशवरे दे रहा था। कुछ देर बाद मास्टर यूशे ने उससे सोचकर राब्ता खत्म किया तो मैं भी पहाड़ों के पुरकैफ माहौल में वापस आ गया। मुझे ये मालूम हो चुका था कि बेलमंडू अब कुछ दिनों तक पिंडी में जमा रहेगा, लेकिन मैं तालाब के ठहरे हुए पानी की तरह एक जगह जमकर नहीं रह सकता था। मैंने उससे टकराने का फैसला कर लिया था, लेकिन किस तदबीर से उसका सामना करना होगा, वो तदबीर अभी मेरे दिमाग में नहीं आई थी। मुझे बहुत सोच समझकर मास्टर यूशे के इस अहम आलाकार को बेकार बनाना था, क्योंकि जब भी बेलमंडू मेरे सामने आ जाता तो मैं उससे आंखें मिलाता, उससे बातें करता, तो मास्टर यूशे उसके जरिए मेरे दिमाग तक पहुंच जाता। अब मैं बेलमंडू के सामने गूंगा बनकर भी नहीं रह सकता था। ये मालूम करने के बाद कि मैं गूंगा नहीं हूं, पता नहीं उसने कितने गूंगों की पिटाई की होगी ताकि उनकी जबान खुलवाकर उनके पीछे छुपे हुए फरहाद को देख सके। बहरहाल, ना मैं अब उसके सामने गूंगा बन सकता था, ना ही तारीख शीशों वाली ऐनक लगाकर अपनी आंखें छुपा सकता था। ऐसी सूरत में उसका सामना करना गोया जानबूझकर खतरे को दावत देना था। मगर अब मैं दुश्मन के आगे भागते भागते थक गया था। वो मुझे बुज़दिल समझ रहा था और मैं उसे बुज़दिली और दिलेरी का फर्क समझाना चाहता था। डाक बंगले में गहरी खामोशी छाई हुई थी। शायद वो सब जा चुके थे। मैं बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर आया। बरामदे में पहुंचकर पता चला कि अभी यूनिट के कुछ लोग बाकी हैं। वो सुबह 4 बजे जाएंगे। सिर्फ एक कमरा रह गया था जिसमें साउंड और लाइट के शोबों से ताल्लुक रखने वाले मजदूर सोने के लिए अपने अपने बिस्तर बिछा रहे थे। वो कमरा उनके लिए काफी नहीं था, इसलिए वो आपस में झगड़ा भी कर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी कंबल लपेटे बाहर बरामदे में बैठा हुआ था। उसने मुझे देखते ही कहा, बेटा, क्या तुम इस कमरे में अकेले हो? मैंने कहा, हाँ बाबा। क्या बात है? बेटे, मैं सर्दी से ठिठुर रहा हूं। अगर तुम अपने कमरे में सोने की जगह दे दोगे तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी।
مجھے اس کے بڑھاپے اور اس کی حالت پر بڑا ترس آیا۔ میں نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بابا، اپنا سامان لے آؤ۔ وہ مجھے دعائیں دیتا ہوا اپنی اٹیچی اور اپنا بستر اٹھانے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بستر لیا تو اس کے دل سے دعائیں نکلنے لگی۔ میں نے اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا، بابا تم کیا کام کرتے ہو؟ میں میک اپ مین ہوں۔ پھر تو بڑی آمدنی ہوگی۔ بیٹا یہی سوچ کر تو میں 30 برس پہلے انڈسٹری میں آیا تھا، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ میک اپ مین اور لائٹ مین سب چراغ کے تیل کی طرح جلتے ہیں، انڈسٹری کو روشن کرتے ہیں اور خود مفلسی میں جل جل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ میں بہت تجربے کار میک اپ مین ہوں۔ مجھے ایک فلم کے 5000 ملتے ہیں، لیکن روپے کبھی یکمشت نہیں ملتے۔ مہینوں اور سالوں تک پیچھے پیچھے ہاتھ پھیلائے بھاگنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی تو ہم 100 اور 50 لے کر اپنی رقم وصول کرتے ہیں۔ فلم فلاپ ہو جاتی ہے تو ہمارے پیسے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ اس ہنر کے سوا کوئی دوسرا ہنر نہیں آتا، اس لیے کسی نہ کسی طرح یہ زندگی گزار رہا ہوں۔ وہ فرش پر اپنا بستر بچھانے لگا۔ میں نے کہا، بابا تم پلنگ پر آ جاؤ، میں جوان آدمی ہوں، میں نیچے سو جاؤں گا، مجھے سردی نہیں لگے گی۔ نہیں بیٹا، مجھے تو صرف 3 بجے تک رات گزارنی ہے۔ 3 بجے کے بعد ہم سب یہاں سے چلے جائیں گے۔ 3 بجنے میں ابھی بہت دیر ہے، آپ یہاں میرے بستر پر آرام کریں۔ میں نے جبراً بوڑھے میک اپ مین کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اسے اپنے بستر پر پہنچا دیا۔ جہاں نیکی کرنے اور کسی کے کام آنے کا موقع ملے تو ضرور ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ فاضل وقت میں کسی سے نیکی کرنے میں ہمارا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ بابا بستر پر بیٹھ کر اپنی اٹیچی کھولنے لگا۔ اس کی اٹیچی میں میک اپ کا بہت سا سامان تھا، فیس پاؤڈر، لپسٹک، کاجل، مسکارا، آئی شیڈ، مصنوعی پلکیں اور داڑھی مونچھوں کے بال۔ کتنی ہی ایسی چیزیں تھیں جنہیں وہ اٹیچی سے باہر نکال رہا تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں میک اپ کے ذریعے اپنا حلیہ بدل سکتا ہوں۔ اس بوڑھے کو 30 برس کا تجربہ ہے، یہ چاہے تو مجھے میک اپ کا بہترین طریقہ سکھا سکتا ہے۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور بڑی دلچسپی سے میک اپ کا ایک ایک سامان اٹھا کر ان کے متعلق اس سے پوچھنے لگا۔ وہ میرے لیے بڑی تفصیل سے معلومات فراہم کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بابا کیا تم مجھے میک اپ کرنا سکھا سکتے ہو؟ میں تمہیں اس کام کا منہ مانگا معاوضہ دوں گا۔ میں پروڈیوسر کی طرح پیسوں کے لیے تمہیں نہیں دوڑاؤں گا، بلکہ اسی وقت تمہارا معاوضہ ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا، بیٹا تم اتنے اچھے ہو کہ میں تمہیں مفت میں میک اپ کرنا سکھا سکتا ہوں، مگر ضرورت انسان کو کسی قدر خود غرض بھی بنا دیتی ہے۔ میری گھر والی بہت بیمار ہے، میں اسے بیماری کی حالت میں چھوڑ کر نہیں آنا چاہتا تھا۔ پروڈیوسر نے مجھے 100 روپے دے کر وعدہ کیا تھا کہ شوٹنگ کے دوران وہ اور دے گا، مگر ابھی تک ایک پیسہ نہیں دیا۔ میں 200 کی امید میں کام کیے جا رہا ہوں۔ بیٹا میں لالچی نہیں ہوں، میں اگر تم سے 100 روپے مانگوں تو میں مجبور ہوں۔ مجھے اس کی باتیں سن کر فلم کی ہیروئن یاد آ گئی۔ یہ کیسے لوگ ہیں، بوڑھی بیمار عورت کے لیے 100 روپے نہیں دے سکتے؟ بابا تم نے میری توقع سے بہت کم مانگا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس گڈی میں کتنے روپے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں تمہارے ہیں، اسے رکھ لو۔ بوڑھے کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ کبھی مجھے اور کبھی نوٹوں کی گڈی کو بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نوٹوں کی گڈی اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ اس کے بوڑھے ہاتھ کانپنے لگے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ اس نے اتنے روپے کبھی زندگی میں نہ دیکھے ہوں، لیکن وہ روپے اس کے دکھوں کا علاج بن کر اس کی ہتھیلی پر آ گئے تھے، اس لیے وہ خوشی سے کانپ رہا تھا۔ اس نے احسان مندی سے میرے ہاتھ کو تھام کر چوم لیا۔ پھر اس نے کہا، میں تمہیں میک اپ کے ذریعے چہرے بدلنے کا ایسا ہنر سکھاؤں گا کہ تم خود اپنے بدلے ہوئے چہرے کو دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ میرے پاس چہرہ بدلنے کا ایک ماسک ہے۔ ایسے ماسک باہر کے ملکوں سے آتے ہیں، ہمارے ہاں بڑی مشکل سے دستیاب ہوتے ہیں۔ تم دولت مند ہو، ایسے کتنے ہی مختلف قسم کے ماسک باہر سے منگوا سکتے ہو۔ وہ اٹیچی سے ایک ماسک نکال کر مجھے دکھانے لگا۔ وہ اس ماسک کو میرے چہرے پر چڑھا کر عملی طور پر وہ ہنر سکھا رہا تھا۔ میں ایک ہاتھ سے آئینے کو تھام کر اس میں اپنے آپ کو دیکھتا جا رہا تھا۔ میرا چہرہ بدل رہا تھا۔ اس چہرے کے پیچھے فرحت علی کا چہرہ چھپ گیا تھا۔ میں صرف اپنی آنکھوں سے خود کو پہچان رہا تھا۔ میں نے پوچھا، بابا کیا ایسا میک اپ نہیں ہوتا کہ
आंखें भी बदल जाएं। मेरी बात सुनकर उसने एक छोटा सा गत्ते का डब्बा निकाला जिस पर मखमल का कपड़ा मंढा हुआ था। उस डब्बे में आई लेंस रखे हुए थे। बूढ़े ने एक आई लेंस उठाकर कहा, अपनी एक आंख खुली रखने की कोशिश करो। तुम्हें तकलीफ तो होगी मगर थोड़ी देर में तुम्हारी आंखें बदल जाएंगी। मैंने उसकी हिदायत के मुताबिक आंखें खुली रखने की कोशिश की। वो ऐनक लगाए मेरी बाईं आंख में उस लेंस को जमाने की कोशिश कर रहा था। मुझे वाकई तकलीफ हो रही थी, आंखों से पानी बह रहा था, मगर कुछ सीखने के लिए और किसी काबिल बनने के लिए तकलीफें बर्दाश्त करना ही पड़ती हैं। जब मेरी दोनों आंखों में 2 आई लेंस अच्छी तरह बिठा दिए गए तो मैंने आईने में अपनी सूरत देखी। मैंने आईने में एक अजनबी को देखा। आईने के इधर मैं था, मैं खुद को नहीं पहचान रहा था। मैंने बाबा का हाथ थाम कर कहा, बाबा वाकई तुमने कमाल कर दिया, ये आई लेंस मुझे दे दो, बोलो इसकी क्या कीमत है। बूढ़े ने कहा, तुमने तो मुझे इतने रुपए दे दिए हैं जो इस आई लेंस की कीमत से भी बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं इसे देकर तुम्हारे एहसान का कुछ बदला चुका सकता हूं तो इसे रख लो। अपने आप को पहचानने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बूढ़े ने ऐसे सलीके से मेकअप किया था कि चेहरे के किसी हिस्से से बनावट का शुबा नहीं होता था। बूढ़ा उस वक्त आई लेंस के मुताल्लिक सोच रहा था। उसकी सोच से पता चला कि वो तमाम आई लेंस उसकी मिल्कियत नहीं है। वो फिल्म के प्रोड्यूसर ने बाहर से मंगवाए थे और शूटिंग के दौरान मेकअप मैन को अमानत के तौर पर रखने को दिए थे। वो आई लेंस का एक जोड़ा मुझे देकर अमानत में खयानत कर रहा था और ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे रहा था कि ये शख्स मेरे आड़े वक्त में काम आ रहा है। इसने बिन मांगे मुझे इतनी बड़ी रकम दी है कि प्रोड्यूसर कभी नशे की हालत में भी नहीं दे सकता था। इस आई लेंस की कीमत तकरीबन 2500 रुपए होगी, या फिर प्रोड्यूसर ने बढ़ा चढ़ाकर इसकी कीमत बताई होगी ताकि मैं बड़ी एहतियात से इनकी हिफाजत करता रहूं। बहरहाल जितनी भी कीमत हो, मैं कह दूंगा कि आई लेंस का एक जोड़ा मुझसे गुम हो गया है। वो मेरे मुआहदे की रकम में से पैसे काट ले। बूढ़ा मेकअप मैन मेरे लिए अमानत में खयानत कर रहा था और खयानत की सजा भुगतने के लिए अपने 2500 रुपए का नुकसान करने के लिए तैयार था। मेरी दी हुई रकम इतनी नहीं थी कि वो अपना नुकसान पूरा कर सकता और मैं उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। मैं वहां से उठकर मेज की तरफ गया। वहां मेरी अटैची रखी हुई थी। मैंने उसे खोलकर कपड़ों के नीचे से नोटों की गड्डियां निकाली और हिसाब करने लगा कि मैंने बूढ़े मेकअप मैन को कितने रुपए दिए हैं। मेरी अटैची में 7500 रुपए थे और मेरी जेब में 1500 रुपए थे। इसमें से मैंने 300 खर्च किए थे। इसका मतलब यह था कि मैंने बूढ़े मेकअप मैन को सिर्फ 1200 रुपए दिए हैं। मैंने उससे कहा, बाबा मैंने सुना है कि आई लेंस बहुत कीमती होते हैं। इतनी कीमती चीजें तुम्हारी अपनी नहीं हो सकती। मुझे सच सच बता दो कि ये आई लेंस किसके हैं और इनकी कीमत क्या हो सकती है। बूढ़ा पहले तो सच बोलने से हिचकिचाता रहा, फिर उसने सब कुछ उगल दिया। मैंने उसे मजीद 2000 रुपए देते हुए कहा, ये रुपए रख लो। प्रोड्यूसर को तुम्हारे मुआहदे से लेंस की कीमत काट लेने दो। ये समझ लो कि मुआहदे की रकम तुम्हें इसी वक्त मेरे हाथों से मिल गई है। बूढ़ा वो रुपए लेकर ऐसी अकीदत और एहसानमंदी से मुझे देखने लगा जैसे उसके नुकसानात को समझने और उनकी तलाफी करने वाला कोई फरिश्ता उसके सामने खड़ा हो। मैं फरिश्ता नहीं था, इसी दुनिया का इंसान था, और इंसान अपने बड़े बड़े फायदे के लिए छोटी छोटी बेईमानियां जरूर करता है। मुझे फेस मास्क और आई लेंस से बहुत बड़ा फायदा था, लिहाजा ये चीजें हासिल करने के लिए इस बूढ़े को अमानत में खयानत करने का इनाम दे रहा था। क्या किया जाए, बेल मंडू से टकराने के लिए मैं ऐसा करने पर मजबूर था। मैंने फिर आईने में अपनी बदली हुई सूरत को देखते हुए सोचा, वो जिन आदमियों को मेरी शनाख्त के लिए साथ लिए घूम रहा था वो मुझे नहीं पहचान सकते थे। मेरी आंखों पर आई लेंस का पर्दा पड़ गया था। बेलमंडू 1000 बार मेरी आंखों में देखता, इसके बावजूद मास्टर यूशे उसके जरिए मेरी आंखों तक और फिर मेरे जहन तक पहुंचने में नाकाम रहता। अब वो सिर्फ मेरी गुफ्तगू के सहारे मुझ तक पहुंच सकता था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं फिर गूंगा बन जाऊंगा। बेलमंडू से सामना होने के बाद वो मेरी जुबान खुलवाने के लिए इंतहाई कोशिशें करेगा,
उस वक्त मैं उससे निमट लूंगा। मैं ये तमाम बातें सोच रहा था और दिल ही दिल में आइंदा के प्रोग्राम मुरतब कर रहा था। इस दौरान बूढ़ा मेकअप मैन मुझे आई लेंस को इस्तेमाल करने के अमली तरीके सिखा रहा था। ये तरीके सीखने के लिए कई बार वो आई लेंस मेरी आंखों से निकाले गए और फिर उसी तरह आंखों में जमाए गए। ये अमल घंटे आध घंटे के वक्फे से होता रहा ताकि इस वक्फे से मेरी आंखों को भी आराम पहुंचता रहे। हम दोनों 3 बजे रात तक नहीं सो सके। वो मुझे सिखाता रहा और मैं बहुत कुछ सीखता रहा। जब 3 बजने लगे तो उसने मेकअप का थोड़ा सा सामान मुझे दिया और चंद सामान की फहरिस्त तैयार कर दी। उसने कहा कि मेरा बस चले तो मैं अपने बुढ़ापे की तमाम रातें जाग जाग कर तुम्हारे काम आता रहूं। अगर मुझे दिन के वक्त सोने का मौका मिल गया तो कल रात मैं तुम्हें और बहुत कुछ सिखाऊंगा। ये कहकर वो चला गया। मैंने उससे कह दिया कि जब भी वो यहां आएगा उसे बूढ़े चौकीदार से इस कमरे की चाबी मिल जाएगी। उसके जाने के बाद मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। फिर जूते उतारे, लिबास तब्दील किया और बिस्तर पर आकर कंबल में दुबक गया। थोड़ी देर तक मेरे कमरे के बाहर लोगों की आमोदरफ रही। फिर वो लोकेशन की तरफ रवाना हो गए। उनके जाते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रात बड़ी खामोश और पुरस्कार थी। न जाने रात की तारीकी में कितने असरार छुपे होते हैं। बेलमंडू अपनी भतीजी रूमा का इंतजार कर रहा था जो मरी की सैर के लिए गई थी। तब मुझे याद आया कि वो खतरनाक इंसान अपनी भतीजी को कितना चाहता है। उसे मास्टर यूशे जैसे शैतान से बचा कर रखने के लिए हमेशा अपने साथ रखता है। लिहाजा उसे छेड़ने के लिए क्यों ना उसकी भतीजी को छेड़ा जाए। चाय की प्याली मेरे सामने रखी हुई थी। मैं गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हुए रूमा के जहन में झांकने लगा। उस वक्त वो एक कार की पिछली सीट पर बैठी हुई मरी से पिंडी की तरफ आ रही थी। कार की अगली सीट पर उसके 2 बॉडीगार्ड्स बैठे हुए थे। रोमा की सोच ये सब कुछ बता रही थी। उसका एक बॉडीगार्ड कार ड्राइव कर रहा था। मैं रोमा की सोच के जरिए बॉडीगार्ड की सोच तक पहुंचना चाह रहा था। पहले मैंने ये इत्मीनान कर लिया कि मास्टर यूशे रोमा के जहन में नहीं झांक रहा है। उसके बाद मैंने उसकी सोच में कहा, पता नहीं मैं पिंडी कब पहुंचूंगी। अंकल इंतजार कर रहे होंगे। रोमा ने यही बात ड्राइवर से कही। उसके बॉडीगार्ड ने जवाब दिया कि वो 5 बजे तक पहुंच जाएगी। बॉडीगार्ड की जबान खुलते ही मैं उसके दिमाग तक पहुंच गया। उस वक्त वो कार ड्राइव करता हुआ सामने से गुजरने वाले मनाजिर को देख रहा था और उन मनाजिर के हुस्न से लुत्फ अंदोज हो रहा था। कितनी खूबसूरत जगह है, वो सोच रहा था। पहाड़ में रुई के गालों की तरह उड़ते हुए बादल हैं जो सरसब्ज वादियों में उतर रहे हैं। खुशबू बिखेरते फूल हैं। यहां के हरे भरे माहौल को देखकर यूं लगता है जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई हो। ऐसी जगह बैठकर विस्की पीने में बड़ा लुत्फ आएगा, मैंने उसकी सोच में कहा। ऐसी भी क्या बुज़दिली कि बॉस की अदम मौजूदगी में भी हम उसके खौफ से कांपते रहें। क्या मुझ में दलेरी और मर्दानगी नहीं है? वो परेशान होकर सोचने लगा, अरे अरे, ये मैं क्या सोच रहा हूं? मैं और बॉस के मुकाबले में दलेरी दिखाऊं? हम में से कोई हजारों मील दूर जाकर भी इतने खतरनाक आदमी को चैलेंज नहीं कर सकता। उसका नाम बेलमंडू है। उसके कराटे का एक हाथ पड़ता है तो मजबूत दीवारें भी तड़क जाती हैं। मैं बहुत देर तक उस बॉडीगार्ड के जहन को कुरेदता रहा, मगर पता चला कि वो सब बेलमंडू से बहुत ज्यादा खौफजदा रहते हैं। मैं किसी तरह भी उस कार ड्राइव करने वाले बॉडीगार्ड को अपना आलाए कार नहीं बना सकता था। मैं उससे मायूस होकर फिर रूमा के जहन में झांकने लगा। रूमा ने उसे गाड़ी रोकने के लिए कहा। उसने सड़क किनारे गाड़ी रोकते हुए पूछा, क्या बात है बेबी? रूमा ने जवाब दिया, मुझे यह मंजर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नीचे जरा ढलान में उतर कर जाऊंगी। वसीम, मेरे साथ आओ। ये कहते ही वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। ड्राइवर ने भी कार से बाहर निकलते हुए कहा, बेबी हमें देर हो रही है। बॉस ने मुझसे कहा था कि मैं 5 बजे से पहले तुम्हें वापस ले आऊं। मैं अंकल से कह दूंगी कि तुम मेरी वजह से वक्त पर ना पहुंच सके। वसीम मेरे साथ है, मुझे नीचे उतरते हुए डर लगता है।
روما نے اپنا ہاتھ وسیم کی طرف بڑھایا۔ وسیم نے جھجکتے ہوئے دوسرے باڈی گارڈ کی جانب دیکھا۔ باڈی گارڈ اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، خاموش نگاہوں سے اسے سمجھا رہا تھا کہ اسے باس کی لاڈلی بھتیجے کے اتنے قریب نہیں جانا چاہیے۔ دوسری طرف روما کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو قبول نہ کرنے سے بھی اس پر مصیبت آ جاتی۔ وہ اپنی توہین برداشت نہ کر سکتی، مگر وہ یہاں سے اداس ہو کر جاتی تو بیل منڈو اس کی مرمت کر دیتا۔ اس کے لیے دونوں ہی طرف سے مصیبت تھی، لیکن روما کی طرف سے جو مصیبت تھی اس میں جذباتی دلچسپیاں بھی تھیں۔ وہ روما کا ہاتھ تھام کر آہستہ آہستہ نشیب کی طرف جانے لگا۔ میں نے چائے کی پیالی ختم کی، اس کے پیسے ادا کیے، پھر تیزی سے چلتا ہوا ہوٹل کے باہر آیا۔ وہ تینوں جس مقام پر تھے میں وہاں جلد سے جلد پہنچنا چاہتا تھا۔ قریب ہی پیٹرول پمپ پر ایک کار کھڑی ہوئی تھی۔ کار کا مالک پیٹرول کے پیسے ادا کر رہا تھا۔ میں نے اس کے خیالات سے پتہ چلایا کہ وہ مری کی طرف جا رہا ہے۔ یہ معلوم کرنے کے بعد میں نے اس سے لفٹ مانگی۔ پہلے تو اس نے لفٹ دینے سے انکار کیا، لیکن وہ میری صلاحیتوں کے سامنے اپنے انکار پر قائم نہ رہ سکا۔ میں نے سوچ کے ذریعے اسے قائل کر دیا کہ مجھے لفٹ ملنی چاہیے۔ میں اس کی کار میں بیٹھ کر مری کی اسی سڑک پر واپس جانے لگا جہاں ان تینوں سے ملاقات ہو سکتی تھی۔ راستے میں پھر دماغی اسکرین پر انہیں دیکھ رہا تھا۔ روما وسیم کے ہاتھ میں ہاتھ دیے بہت دور نشیب میں اترتی جا رہی تھی۔ باڈی گارڈ ڈرائیور ان سے کچھ پیچھے فاصلے سے چلا آ رہا تھا۔ روما نے پلٹ کر کہا، تم ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ جاؤ وہاں کار کے پاس ہمارا انتظار کرو، ہم تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ سوری بیبی، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ جھلا کر بولی، میں تنہا نہیں ہوں، وسیم میرے ساتھ ہے۔ کیا یہ میرا باڈی گارڈ نہیں ہے؟ یہ باڈی گارڈ ہے، مگر باس کی نظروں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد ہوں۔ وسیم نے کہا، ٹونی کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں قابل اعتماد نہیں ہوں؟ کیا میں بیبی کو یہاں سے بھگا کر لے جاؤں گا؟ ٹونی نے حقارت سے کہا، بیبی کو بھگا کر لے جانے کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت ہے۔ اگر آئندہ تمہارے منہ سے ایسی بات نکلی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ میں نے وسیم کی سوچ میں کہا، میں اس ملک کا باشندہ ہوں اور ٹونی باس کا ہم وطن ہے۔ یہ متعصب لوگ مجھے صرف ایک معمولی ملازم اور ایک کمزور انسان سمجھتے ہیں۔ یہ میرا منہ توڑنا چاہتا ہے۔ میں چاہوں تو اس کا سر توڑ سکتا ہوں، مگر اس طرح کام بگڑ جائے گا۔ بیل منڈو میرا دشمن بن جائے گا اور روما بھی مجھ سے دور ہو جائے گی۔ روما نے بگڑ کر ٹونی سے کہا، ٹونی، میں وسیم پر بھروسہ کر رہی ہوں، تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ ٹونی نے کہا، میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ ہم اس ملک کے بدماشوں کو ملازم تو رکھ لیتے ہیں، مگر ان پر اندھا اعتماد نہیں کرتے۔ ہم انہیں صرف دم ہلانے والے کتے سمجھتے ہیں۔ اس کی بات پوری ہوتے ہی وسیم نے ایک گھونسا اس کے منہ پر چڑھ دیا۔ اس نے ٹونی پر چھلانگ لگا دی۔ اس کی سوچ سے پتا چلا کہ ٹونی کا ایک ہاتھ پڑتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے تھے۔ اس وقت ہماری کار اس مقام سے گزرنے لگی جہاں سڑک کے کنارے روما کی کار کھڑی ہوئی تھی۔ ذرا آگے بڑھ کر میں نے لفٹ دینے والے کا شکریہ ادا کیا اور اس کار سے اتر گیا۔ روما کی کار کے قریب آ کر میں نے دور نشیب کی طرف دیکھا۔ گھنے درختوں کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہے تھے، مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ اسی طرف گئے ہیں۔ میں بھی اسی طرف چل پڑا۔ وہ مجھ سے بہت دور تھے، نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ میں نشیب میں اترتے وقت کبھی کبھی دماغ کی اسکرین پر انہیں لڑتے دیکھ لیتا تھا۔ ٹونی واقعی بیل منڈو کا دستے راز تھا اور لڑنے کے فن سے خوب اچھی طرح واقف تھا۔ مجھے افسوس تھا کہ میں وقت پر وسیم کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ اس سے پہلے ہی ٹونی نے لڑنے کے دوران اس کی گردن توڑ دی۔ روما کی حالت عجیب تھی۔ اسے وسیم کی موت کا افسوس بھی ہو رہا تھا اور وہ مطمئن بھی نظر آ رہی تھی۔ اس لڑکی کی پرورش خطرناک اور ناقابل شکست فائٹروں کے درمیان ہوئی تھی۔ وہ شکست کھا کر مرنے والے محبوب کا ماتم نہیں کر سکتی تھی۔ ٹونی نے وسیم کو زندگی سے ناک آؤٹ کرنے کے بعد روما سے کہا، بیبی میں تمہارا ادنا غلام ہوں، تمہارے پاؤں بہت نازک ہیں،
تمہارے راستے سے کانٹوں کو صاف کرنا میرا فرض ہے، میں نے یہ فرض ادا کر دیا ہے۔ کیا آپ ایک بزدل کی موت پر افسوس کریں گی؟ وہ جواب دینے کے بجائے خاموشی سے مڑ کر چلنے لگی، لیکن چند قدم چلنے کے بعد ہی ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے سامنے ایک قدآور لہیم شہیم آدمی کھڑا ہے، وہ شعلہ بار نگاہوں سے اس کو گھور رہا ہے۔ میں فوراً ہی ٹونی کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ اس وقت وہ اجنبی اشاروں کی زبان سے ٹونی سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ تم نے اس آدمی کی گردن کیوں توڑ دی ہے؟ اسے اشاروں سے باتیں کرتا دیکھ کر ٹونی چونک گیا۔ اس کے دماغ نے کہا، یہ تو گونگا معلوم ہوتا ہے، کہیں یہ فرحات تو نہیں ہے جسے باس تلاش کر رہا ہے؟ مجھے اس سے باتیں کر کے اصلیت معلوم کرنی چاہیے۔ ٹونی نے یہ سوچ کر اس دیو ہیکل اجنبی سے پوچھا، تم کون ہو اور ہمارے معاملات میں دخل کیوں دے رہے ہو؟ وہ دیو ہیکل اجنبی اسے سوالیہ نظروں سے یوں دیکھنے لگا جیسے اس کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ پھر اس نے اشارے سے بتایا کہ وہ گونگا اور بہرا ہے۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہی ٹونی کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، بیٹے فرہاد، تم گونگے نہیں ہو مگر گونگے بن رہے ہو۔ باس کو تمہاری تلاش ہے، تم سیدھی طرح میرے ساتھ چلو ورنہ میں ٹھوکریں مارتا ہوا تمہیں وہاں تک لے جاؤں گا۔ میں اپنے باس کا ملازم بھی ہوں اور مارشل آرٹ میں اس کا شاگرد بھی۔ یہ دیکھو۔ اس نے اپنی جیکٹ اٹھا کر اپنی کمر سے بندھا ہوا بیلٹ دکھایا۔ اس کی کمر سے بلو بیلٹ بندھا ہوا تھا۔ میں درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھتا ہوا اس اجنبی کے متعلق سوچ رہا تھا، وہ کون ہے اور کہاں سے آ ٹپکا ہے؟ ٹونی اس کی آنکھوں میں کئی بار دیکھ چکا تھا اور میں اس کے ذریعے اس گونگے کی گونگی سوچ تک پہنچ چکا تھا، لیکن مجھے اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ بلو بیلٹ دیکھنے کے بعد اس گونگے کی سوچ نے کہا تھا، یہ شخص مارشل آرٹ میں حاصل کیا ہوا بیلٹ دکھا کر مجھے چیلنج کر رہا ہے، مجھے اس چیلنج کا جواب دینا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی اس نے گھوم کر ٹونی کو ایک کک لگائی۔ ٹونی کے جبڑے ہل کر رہ گئے۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گیا، پھر سنبھل کر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ پیترے بدل کر کراٹے کے ہاتھ جمانا چاہتا تھا۔ گونگا اطمینان سے کھڑا ہوا صرف آنکھیں گھما کر اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بچہ اسے مارنے کی دھمکی دے رہا ہو۔ ٹونی نے آگے بڑھ کر کراٹے کے 2-4 زبردست ہاتھ جمائے۔ گونگا جوں کا توں کھڑا رہا۔ اسے یوں اطمینان سے مار کھاتے دیکھ کر مجھے شیتل یاد آ گیا۔ وہ بھی ایسا ہی ناقابل شکست پہاڑ تھا۔ جب پہلی بار وہ مجھ سے دشمن کی طرح ٹکرایا تھا تو میں نے اپنی پوری قوت سے اس پر کئی بار حملے کیے تھے، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میرے دماغ میں بات آئی کہ کہیں یہ شیتل تو نہیں ہے، مگر نہیں، شیتل کی سوچ کا لہجہ کچھ اور تھا۔ وہ گونگا کوئی دوسرا ہی شخص تھا۔ یہ سوچنے کے دوران میں درختوں کے جھنڈ میں پہنچ گیا۔ وہ لوگ مجھے نظر آ رہے تھے۔ میں نے ایک درخت کے پیچھے سے دیکھا تو وہاں ٹونی کے مقابلے پر واقعی شیتل نظر آ رہا تھا۔ میں حیرانی سے سوچنے لگا کہ میں سوچ کے ذریعے آخر شیتل کو سمجھ کیوں نہیں سکا۔ اب سے پہلے کئی بار میں سوچ کے ذریعے اس سے گفتگو کر چکا تھا۔ اس وقت وہ بڑے اطمینان سے ایک جگہ کھڑا ہوا ٹونی کو حملے کرنے کا موقع دے رہا تھا۔ اگر میں اس کی سوچ پر دستک دیتا تو لڑنے کے دوران اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لہٰذا میں نے سوچ کے ذریعے مخصوص لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ سوچ کا رابطہ قائم ہوتے ہی وہ گونگا چونک گیا، مگر شیتل کی طرح اس مخصوص لہجے کو نہ سمجھ سکا۔ میرے سوچ کے ذریعے مداخلت کرنے کے باعث وہ گڑبڑا گیا۔ جب ٹونی اس پر حملہ کرنے کے لیے پھر آگے بڑھا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر انگلیوں میں انگلیاں پھنسائی اور ایک جھٹکے سے اس کی چاروں انگلیاں توڑ دیں۔ ٹونی کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ اپنا ہاتھ تھام کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی گونگے نے اس کے منہ پر ایک ٹھوکر ماری۔ وہ ٹھوکر ایسی تھی کہ ٹونی کو تڑپنے کی مہلت بھی نہ ملی۔ وہ ایک دم سے ٹھنڈا پڑ گیا۔ روما اپنے دونوں باڈی گارڈ سے محروم ہو کر گھبرا رہی تھی اور سہمی ہوئی نظروں سے گونگے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے حسین چہرے سے پریشانی مترشح تھی۔ وہ گونگا روما کو اشارے سے سمجھا رہا تھا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اب تمہارا یہ آدمی کبھی زمین پر سے اٹھ نہیں سکے گا۔ روما پہلے تو ذرا جھجکتی رہی،
وہ اب بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس گونگے کے پیچھے فرحت چھپا ہوا ہے. وہ اپنے دشمن کی بھتیجی کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا. گونگے نے پھر ہاتھ کے اشارے سے کہا, جاؤ, بھاگ جاؤ, میں تمہیں نہیں روکوں گا. وہ تیزی سے پلٹ کر جانے لگی. اسی وقت میں درخت کے پیچھے سے نکل آیا. مجھے دیکھتے ہی وہ ٹھٹک گئی. گونگا میری طرف بڑھنے لگا. میں نے اس کی سوچ میں کہا, یہ اجنبی جس کا چہرہ بدلا ہوا ہے, یہ میرا باس فرحت علی ہے. گونگا آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا اور حیرانی سے سوچنے لگا, کون فرحت علی؟ میں نے تو آج تک یہ نام نہیں سنا. میرا باس تو بلیک گائیڈ ہے. میں بلیک گائیڈ اور اپنے بھائی شیتل کی تلاش کرنے اس ملک میں آیا ہوں. اس کی سوچ پڑتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ میرے سامنے جو گونگا کھڑا ہے وہ شیتل کا جڑواں بھائی چیتل ہے, جو سامی کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر لے گیا تھا. چیتل نے آگے بڑھ کر تحکمانہ اشارے میں کہا, اس لڑکی کا راستہ نہ روکو, اسے جانے دو. میں نے بھی اشارے میں جواب دیا کہ مجھے اس لڑکی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, یہ یہاں سے جا سکتی ہے. مگر روما آگے بڑھنے کے بجائے مجھے دیکھتی رہی. وہ سوچ رہی تھی, کیا اس ملک میں گونگوں کی آبادی زیادہ ہے؟ یہ آنے والا اجنبی بھی گونگے اشاروں میں بات کر رہا ہے. یہی فرحت تو نہیں ہے کیا؟ یہ سوچ کر اس نے مجھ سے سوال کیا, تم کون ہو؟ میں نے چیتل کو مخاطب کرتے ہوئے اشارہ کیا, اس لڑکی سے کہو یہ مجھ سے باتیں نہ کرے, چپ چاپ یہاں سے چلی جائے. چیتل نے اشارے سے مجھے سمجھایا, یہ عورت ہے, ہر عورت کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے. اگر یہ کچھ پوچھتی ہے تو تمہیں جواب دینا چاہیے. روما اس کے اشارے کو سمجھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی, اگر یہ آنے والا دوسرا گونگا فرحت ہے تو مجھے پہلے گونگے کو اپنی طرف مائل کرنا چاہیے. میں اس کے ذریعے فرحت کو پکڑ کر انکل کے پاس لے جاؤں گی. انکل کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. میں چیتل سے کچھ کہنا چاہتا تھا, اس سے پہلے ہی روما نے اسے اشاروں میں سمجھایا, یہ جو اٹیچی پکڑے یہاں آیا ہے یہ گونگا نہیں ہے, زبان رکھتا ہے. یہ میرا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آیا ہے. اگر تم اسے پکڑ کر میرے ساتھ لے چلو گے تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی. شیتل نے اشارے سے جواب دیا, میں اسے پکڑ کر تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا سکتا, البتہ میں اسے یہاں روک لوں گا. یہ تمہارا پیچھا نہیں کرے گا, تم یہاں سے چلی جاؤ. روما مایوس ہو کر جانے لگی. میں چیتل کو اشاروں میں سمجھانے لگا کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی, میں اس کا دشمن نہیں ہوں. چیتل نے مجھ سے سوال کیا, اگر تم اس کے دشمن نہیں ہو تو اس جنگل میں کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے جواب دیا, تمہیں یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ میں تمہارے ہی ایک ہم شکل سے ملنے جا رہا ہوں. وہ لڑکی ان دونوں نوجوانوں کے ساتھ اس جنگل میں آ رہی تھی تو مجھے ان پر شبہ ہوا. میں یہ دیکھنے یہاں چلا آیا کہ یہ لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں. چیتل یہ سن کر چونک گیا کہ میں اس کے ایک ہم شکل سے ملنے جا رہا ہوں. اس نے آگے بڑھ کر پوچھا, کیا واقعی وہ بالکل میری طرح ہے؟ میں نے اس کے قد و قامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, ہاں تمہارے ہی جیسا قد ہے, ڈیل ڈول ہے, صورت و شکل میں تم سے ذرا بھی مختلف نہیں ہے, اور وہ تمہاری طرح گونگا بھی ہے. وہ میرے بازو کو پکڑ کر خوشی سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا, مجھے اس کے پاس لے چلو. اگر وہ مجھے مل گیا تو انعام کے طور پر میں تمہیں بہت بڑی رقم دوں گا. میں نے اپنی اٹیچی اٹھا کر کہا, میرے ساتھ چلو, ابھی اس سے ملاقات ہو جائے گی. ہم دونوں ادھر جانے لگے جدھر روما گئی تھی. اس وقت چیتل سوچ رہا تھا, معلوم ہوتا ہے میرا بھائی انٹیلیجنس والوں کی گرفت میں نہیں آیا ہے. میں یہ سوچ کر جنگلوں میں چھپا پھر رہا ہوں کہ میں اپنے بھائی کی ہم شکل ہوں, کہیں پولیس والے مجھے بھی پکڑ کر نہ لے جائیں. مگر یہ شخص کون ہے؟ میرے بھائی کو یہ کیسے جانتا ہے؟ اس نے مجھ سے سوال کیا, تم کون ہو اور میرے بھائی کو کیسے جانتے ہو؟ میں اسے سمجھانے لگا کہ میں ایک مجرم ہوں اور قانون کی نظروں سے چھپتا پھر رہا ہوں. میں نے تمہارے ہم شکل کو اپنے یہاں پناہ دی ہے. میرے اس جواب سے وہ مطمئن ہو گیا کہ میں بھی اس کی طرح ایک مجرمانہ زندگی گزار رہا ہوں. ایک مجرم ہونے کے ناطے اسے قانون کے حوالے نہیں کروں گا. بلندی پر چڑھتے وقت میں نے دیکھا
روما اپنی کار میں بیٹھ کر پنڈی کی طرف جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم سڑک پر پہنچ گئے اور مری کی طرف جانے لگے۔ راستے میں میں نے شیتل سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ اس وقت وہ پھپھی وغیرہ کے ساتھ بیٹھا ہوا شام کی چائے پی رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ کے مخصوص لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ وہ سوچنے لگا، میں اس وقت اپنے دماغ میں اپنے باس کو محسوس کر رہا ہوں۔ یقیناً یہ میرا باس ہے۔ باس، اگر تم مجھ سے مخاطب ہو تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اتنے دنوں بعد بھی تم نے مجھے یاد رکھا۔ ہاں شیتل، میں نے کہا، اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تم کار میں بیٹھ کر فوراً پنڈی جانے والے راستے پر چل پڑو اور اپنے بائیں طرف دیکھتے چلو۔ راستے میں تمہارا بھائی چیتل تمہیں نظر آئے گا۔ اس وقت وہ ایک اجنبی کے ساتھ ہے۔ اپنے بھائی کا ذکر سنتے ہی وہ خوش ہو گیا۔ اس نے پھپھی سے اجازت لی کہ وہ کار لے کر جا رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھ کر ہماری طرف آ رہا تھا۔ راستے میں اس نے سوچ کے ذریعے پوچھا، باس، میرے بھائی چیتل کے ساتھ وہ اجنبی کون ہے؟ میں نے جواب دیا، وہ اجنبی میں ہوں۔ میں نے میک اپ کے ذریعے اپنا چہرہ اور آنکھیں بدل لی ہیں۔ اس میک اپ میں تم مجھے پہچان نہیں سکو گے۔ تم یہاں آ جاؤ، اس کے بعد کہیں تنہائی میں جا کر اپنا میک اپ اتار دوں گا۔ میں چیتل کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ چیتل تیزی سے کار میں آ رہا تھا۔ 10 منٹ کے بعد ہی وہ کار ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ چیتل کو دیکھتے ہی خوشی سے شیتل کی باچھیں کھل گئیں۔ چیتل کے چہرے سے بھی خوشی کا بے پناہ اظہار ہو رہا تھا۔ دو بچھڑے ہوئے بھائی ایک مدت کے بعد مل کر خوشی منا رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ خون کا رشتہ دنیا کا سب سے طاقتور رشتہ ہے۔ میں نے اشاروں میں شیتل سے کہا کہ تم دونوں پیچھے بیٹھ جاؤ، گاڑی میں چلاؤں گا۔ تم دونوں ایک عرصے سے ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے ہو، یقیناً ایک دوسرے سے باتیں کرنے اور ایک دوسرے کے حالات جاننے کے لیے بے چین ہوگے۔ گاڑی چلاتے ہوئے تم اشاروں میں آسانی سے چیتل کے ساتھ باتیں نہ کر سکو گے۔ میری بات سمجھ کر شیتل کے چہرے پر تشکر اور ممنونیت کا احساس چھا گیا۔ وہ چیتل کا ہاتھ تھام کر کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ رہا۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ ڈال کر گاڑی مری جانے والے راستے پر ڈال دی۔ گاڑی ڈرائیو کرنے کے ساتھ ساتھ میں چیتل اور شیتل کے ذہنوں میں بھی جھانک رہا تھا۔ دونوں اشاروں میں ایک دوسرے کی خیریت دریافت کر رہے تھے۔ چیتل سوچ رہا تھا، خدا کا شکر ہے میرا بھائی انٹیلیجنس والوں کے ہتھے نہیں چڑھا، ورنہ زندگی میں اس سے ملاقات ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھی۔ چند رسمی بات کرنے اور ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے کے بعد چیتل نے اشارے کی زبان میں شیتل سے پوچھا، یہ اجنبی کون ہے اور آج کل تمہارا قیام کہاں ہے؟ شیتل نے اشارے کی زبان میں اس سے کہا، یہ میرا باس ہے اور اس کے خاندان کے ساتھ ہی میں رہتا ہوں۔ شیتل کے منہ سے باس کا نام سن کر چیتل چونکا اور شکایتی نظروں سے شیتل کو دیکھتے ہوئے اشارے میں کہنے لگا، یہ تم نے کسے اپنا باس بنا دیا ہے؟ ہمارا باس تو بلیک گائٹ ہے۔ نہیں، اب میرا باس بلیک گائٹ نہیں، بلکہ یہ شخص ہے جو کار چلا رہا ہے اور جس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں۔ چیتل کی سوچ سے پتا چل رہا تھا کہ اسے شیتل کی یہ بات قطعی پسند نہیں آئی ہے۔ وہ ایک عرصے تک بلیک گائٹ کے لیے کام کرتا رہا تھا، جو انہیں خرچ کے لیے بہت معقول رقم دیتا تھا، اور اسی کی وجہ سے وہ اب تک عیش و عشرت کی زندگی گزارتے آئے تھے۔ اس کے کرخت چہرے پر خفگی اور ناگواری کے احساسات ابھر آئے۔ اس نے جھنجھلا کر اشاروں میں شیتل سے پوچھا، آخر کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر تم نے بلیک گائٹ کو چھوڑ کر اس شخص کو اپنا باس بنا لیا؟ یہ تو بلیک گائٹ کے ساتھ سراسر بے وفائی ہے۔ تم پر اس شخص کے کیا احسانات ہیں؟ میں ایک مہم میں بہت زخمی ہو گیا تھا، اتنا کہ موت کے بھیانک پنجوں میں جانے والا تھا۔ ایسے میں اس شخص نے میری جان بچائی، میرا علاج کیا اور اپنے یہاں خفیہ طور پر پناہ دے کر مجھے انٹیلیجنس والوں کی گرفت سے بھی بچایا ہے۔ جس شخص نے میری جان بچائی ہے، اس کے احسانوں کا بدلہ میں اسی طرح چکا سکتا ہوں کہ اس کے ساتھ رہ کر اس کے لیے کام کروں۔ چیتل کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ میں عقب نما آئینے میں ان دونوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ان کے ذہنوں میں بھی جھانک رہا تھا۔ چیتل اس بات پر بہت برہم تھا کہ چیتل نے بلیک گائٹ کا ساتھ کیوں چھوڑا۔ اس نے جھنجھلا کر اشاروں میں پوچھا،
یہ شخص آخر ہے کون؟ یہ بھی ہماری طرح ایک مجرم ہے اور ہم جیسے مجرموں کو پناہ بھی دیتا ہے جن سے قوم و ملک کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ میں اس کے یہاں بڑے عیش و آرام سے رہتا ہوں۔ کیا بلیک گائیڈ ہمیں عیش و آرام سے نہیں رکھتا تھا جو تم اسے چھوڑ کر اس شخص کے لیے کام کرنے لگے؟ بلیک گائیڈ ہمیں تھوڑے سے کام کے عوض بھی کتنا بھاری معاوضہ دیتا ہے۔ یہ شخص بلیک گائیڈ سے بھی زیادہ بھاری معاوضہ دیتا ہے اور مجھے دوستوں کی طرح رکھتا ہے۔ اس کا رویہ میرے ساتھ حاکمانہ نہیں بلکہ دوستانہ ہے۔ بلیک گائیڈ بے شک ہمیں دولت دیتا تھا، عیش کے ساتھ زندگی گزارنے کی سہولتیں فراہم کرتا تھا، اور ہمیں اسی چیز سے غرض ہے۔ یہ نیا باس بھی مجھے وہی کچھ دیتا ہے جس سے میں بڑے عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں مجھے ذہنی سکون میسر ہے، جبکہ بلیک گائیڈ کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہر دم پکڑے جانے کا خوف طاری رہتا تھا، ساتھ ہی جان کا خطرہ بھی رہتا تھا۔ میری مانو تو تم بھی بلیک گائیڈ کو چھوڑ کر اس نئے باس کے پاس چلے آؤ۔ اس شخص کی ماتحتی میں مجھے کیا فائدہ مل جائے گا؟ چیتل کے چہرے پر اب تک خفگی کے آثار تھے۔ اسے اپنے بھائی کا یہ اقدام قطعی پسند نہیں آیا تھا۔ وہی فائدہ جو ہمیں بلیک گائیڈ کے ماتحت رہ کر کام کرنے میں ملتا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ اپنا باس بڑا من موجی آدمی ہے، اس کے ساتھ رہ کر ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بلیک گائیڈ ہمیں پیسہ ہی تو دیتا تھا، وہ تمہیں اس سے بھی مل جائیں گے، دولت کے سوا تحفظ بھی۔ یہ بلیک گائیڈ کی طرح اتنا کمینہ نہیں ہے کہ اپنے فائدے کے لیے ہماری جانیں بھی داؤ پر لگا دے۔ مجھے اس کا بہت تلخ تجربہ ہو چکا ہے۔ اگر میرا باس میری جان نہ بچاتا تو آج تم اپنے بھائی کو زندہ نہ پاتے۔ جب تمہیں سب کچھ اس باس کے ساتھ کام کر کے مل سکتا ہے تو پھر تمہیں اس کے پاس آنے میں کیا اعتراض ہے؟ چیتل کی بات سن کر چیتل سوچ میں پڑ گیا۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے چیتل کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ وہ بھائی کی باتوں سے قائل ہو گیا تھا اور اس پیشکش میں اسے زیادہ فائدے نظر آ رہے تھے۔ اس نے اس پیشکش پر غور کرنے کے بعد اشاروں میں چیتل کو اپنی رضامندی دے دی۔ دونوں کے سیاہ چہروں پر آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی اور میں گنگنانے لگا، دنیا مطلب دیو یار۔ کار تیزی سے پنڈی کی طرف بھاگی جا رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ ان دو مضبوط پہاڑوں کے تعاون سے میں بیل منڈو سے نمٹ سکتا ہوں، لیکن چیتل اور شیتل کے ساتھ لے کر بیل منڈو سے ٹکرانے میں یہ خطرہ تھا کہ ماسٹر یوشے بیل منڈو کی سوچ کے ذریعے چیتل اور شیتل کے ذہنوں تک بھی پہنچ جاتا، اس لیے کہ کسی کے ذہن تک پہنچنے کے لیے زبان اور آنکھیں ہی سب سے بڑا واسطہ ہوتی ہیں۔ اس کے لیے میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ میں اپنی طرح چیتل اور شیتل کی آنکھوں میں لینس لگا دوں گا۔ آواز کے ذریعے ان تک پہنچنا ناممکن تھا، اس لیے کہ وہ دونوں ہی گونگے تھے۔ میری گاڑی جس وقت مقررہ مقام پر پہنچی تو شام کے سرمئی اندھیرے دھیرے دھیرے پہاڑ کی چوٹیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ شفق کی سرخی آسمان پر پھیلی پڑی تھی۔ اب کار کو کسی محفوظ جگہ پر کھڑی کرنے کا مسئلہ تھا۔ ڈاک بنگلہ بہت نشیب میں تھا، کسی گاڑی کا وہاں جانا ناممکن تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ ایک مقامی دیہاتی پیٹھ پر لکڑیاں لادے اسی طرف آ رہا تھا۔ وہ قریب آیا تو میں نے آواز دے کر اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ میری آواز سن کر تیز تیز قدم اٹھاتا کار کے پاس آ گیا۔ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے میں نے پوچھا، بابا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں میں اپنی کار کھڑی کر سکوں؟ ہاں صاحب ہے، ذرا آگے جا کر الٹے ہاتھ کو مڑ جائیے گا، تھوڑی دور پر آپ کو ایک گیراج نظر آ جائے گا۔ یہ گیراج آپ جیسے سیر کو آنے والے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ادھر فلم کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، ان کی گاڑیاں بھی وہیں کھڑی ہیں۔ گیراج کا چوکیدار سب گاڑیوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ میں نے جیب سے 10 کا ایک نوٹ نکال کر دیہاتی کو دیا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر گاڑی چلانے لگا۔ چند ہی منٹس بعد گیراج نظر آ گیا۔ وہاں اور بھی کئی گاڑیاں کھڑی تھیں، ان میں فلم یونٹ والوں کی گاڑیاں بھی کھڑی تھیں، جسے دیکھ کر میں جان گیا کہ وہ لوگ شوٹنگ سے واپس آ گئے ہیں۔ میں نے سوچا موقع ملتے ہی میں میک اپ مین سے آئی لینس کی بات کروں گا۔ چیتل اور شیتل کی آنکھوں کے لیے 2 جوڑے آئی لینس درکار تھے، جس کے لیے مجھے یقین تھا کہ میک اپ مین کو بھاری رقم ادا کر کے مل جائیں گے۔ مگر گاڑی گیراج میں کھڑی کر کے میں چیتل اور شیتل کو ہمراہ لیے نشیب میں جانے لگا تو
بہت دور ڈاک بنگلے کے قریب میں نے دیکھا کہ بوڑھا پروڈیوسر میک اپ مین کو کسی بات پر ڈانٹ رہا تھا۔ میں ٹھٹک کر اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ ایک دم مجھے آئی لینس کا خیال آیا۔ میں حقیقت معلوم کرنے کے لیے پروڈیوسر کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ میرا خیال درست ثابت ہوا۔ پروڈیوسر میک اپ مین کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے اتنا قیمتی آئی لینس غائب ہو گیا، میں اس کی قیمت تمہاری تنخواہ سے کاٹوں گا، یہی تمہاری سزا ہے۔ میک اپ مین نے سر جھکا کر کہا، آئندہ احتیاط رکھوں گا صاحب۔ نہیں، اب میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اگر بقیہ آئی لینس بھی غائب ہو گئے تو ہم شوٹنگ کس طرح کر سکیں گے؟ لاؤ آئی لینس کا ڈبہ نکال کر مجھے دو۔ تم جیسے غیر ذمہ دار شخص کے پاس اتنی قیمتی اور اہم چیز چھوڑنا سراسر بے وقوفی ہے، گدھے کہیں کے۔ میک اپ مین نے آئی لینس کا ڈبہ اٹیچی سے نکال کر پروڈیوسر کے حوالے کر دیا۔ وہ گالیاں دیتا ڈاک بنگلے کے اندر جانے لگا۔ میں نشیب کی طرف جاتے ہوئے فکر مندی سے سوچنے لگا کہ آئی لینس میرے لیے بہت اہم چیز ہے، اس کے بغیر میں چیتل اور شیتل کو لے کر بیل منڈو کے مقابلے میں نہیں جا سکتا۔ اتنا بڑا خطرہ میں کسی صورت میں مول لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ چلنے کے ساتھ میں اس پہلو پر بھی غور کرتا جا رہا تھا کہ ایسی کیا صورت ہو سکتی ہے جس سے مجھے 2 جوڑے آئی لینس مل جائیں۔ ان کے بغیر گویا میرے ہاتھ پیر کٹ گئے تھے۔ اسی مسئلے میں الجھا میں اس درخت کے پاس پہنچ گیا جہاں میں نے دوپہر کو اطمینان سے بیٹھ کر میک اپ کیا تھا۔ چیتل اور شیتل وہیں قریبی پتھروں پر بیٹھ گئے اور میں میک اپ اتارنے کے ساتھ ساتھ یہ سوچتا بھی رہا کہ آئی لینس حاصل کرنے کے لیے کیا ترکیب کرنی چاہیے۔ پروڈیوسر سے انہیں خریدنے کی بات کرنا فضول سی چیز تھی۔ اس کی فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی جس کے لیے آئی لینس ضروری آئٹم میں شامل تھا۔ میں کتنے ہی بھاری معاوضے کی پیشکش کرتا، وہ راضی نہ ہوتا، کیونکہ فلم بندی کے دوران آئی لینس استعمال ہوتے تھے۔ بغیر اس کے شوٹنگ نہیں ہو سکتی تھی اور نہ ہی وہ بر وقت دوسرے آئی لینس کا انتظام کر سکتا تھا۔ اس پہلو پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد میں نے سوچا چیتل اور شیتل کی مدد سے انہیں چوری کروا لوں۔ گو کہ یہ غیر اخلاقی فعل ہے، مگر حالات کبھی کبھی انسان کو ایسے کام کرنے پر بھی مجبور کر دیتے ہیں جن کے لیے خود اس کا ضمیر بھی گوارا نہیں کرتا۔ مگر مجبوری تھی، اس کے سوا چارہ بھی تو نہ تھا۔ چوری کا منصوبہ بنانے کے بعد میں اطمینان سے بیٹھ کر میک اپ اتارنے لگا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ شیتل پھپھی جان سے کہہ کر آیا تھا کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں واپس آ جائے گا۔ آئی لینس چوری کروانے کے لیے اسے رات بھر روکنا ضروری تھا۔ ایسی صورت میں پھپھی جان بہت پریشان ہو جاتی۔ چنانچہ یہ بتانے کے لیے کہ شیتل میرے پاس ہے، میں نے پھپھی جان کے دماغ پر دستک دی۔ اس وقت وہ باورچی خانے میں رات کا کھانا تیار کر رہی تھیں۔ میری مخصوص دستک پر وہ چونک گئیں، پھر خوش ہو کر بولی، فرحات میرے بیٹے یہ تم ہو؟ جی پھپھی جان، آپ کا نالائق بیٹا آپ سے مخاطب ہے۔ آپ لوگ خیریت سے تو ہیں نا؟ اللہ کا شکر ہے بیٹے، تم تو ٹھیک ہو نا؟ آپ کی دعا ہے پھپھی جان۔ میں نے یہ بتانے کے لیے آپ سے رابطہ قائم کیا ہے کہ شیتل میرے پاس ہے، رات کو میرے ساتھ ہی رہے گا۔ میں نے سوچا آپ کو بتا دوں، ورنہ اس کی غیر حاضری سے آپ پریشان ہوں گی۔ یہ تو اچھا کیا کہ بتا دیا، مگر تم ہو کہاں اور شیتل کو کیوں بلایا ہے؟ میں آپ لوگوں سے زیادہ دور نہیں ہوں اور شیتل کو میں نے ایک ضروری کام سے روک لیا ہے۔ تمہارے یہ ضروری کام تو ایک دن تمہیں لے ڈوبیں گے۔ کن بکھیڑوں میں پڑ گئے ہو بیٹا؟ میں تو کہتی ہوں سارے اوٹ پٹانگ دھندے چھوڑ کر گھر بسانے کی فکر کرو۔ اتنی جلدی کیا ہے پھپھی جان؟ میں نے انہیں چھیڑا اور وہ بھڑک اٹھی۔ اے بیٹا، اسے تم جلدی کہتے ہو؟ تم بھی اگر میرے کہنے سے شادی کر لیتے تو خیر سے آج کو 2 بچوں کے باپ تو ضرور۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی رہیں اور میں نے ہنستے ہوئے ان سے رابطہ ختم کر دیا۔ میں میک اپ اتار چکا تھا، تمام سامان میں نے اٹیچی میں رکھا اور اشارے سے شیتل اور چیتل کو قریب بلایا۔ شیتل مجھے اصلی روپ میں دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ کا جواب میں نے بھی مسکراہٹ سے دیا۔ پھر انہیں اشاروں کی زبان میں سمجھانے لگا کہ ایک آدمی کے پاس سے آئی لینس چوری کرنے ہیں۔ وہ آئی لینس اس آدمی کے پاس ہیں جو میرے ڈاک بنگلے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ چوری 2:30 بجے رات کو کرنا تاکہ اس وقت تک سب گہری نیند سو رہے ہوں، اور اپنے چہروں پر رومال کا نقاب ڈال لینا۔ انہیں سارا منصوبہ اچھی طرح سمجھانے کے بعد میں اٹیچی اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا
چیتل اور شیتل دوبارہ اپنی جگہ پر چلے گئے اور اپنی مادری زبان یعنی اشاروں میں باتیں کرنے لگے۔ یہ دنیا کی سب سے نرالی مادری زبان ہے، یہ سوچ کر میں مسکرا دیا اور اٹیچی تھامے وہاں سے چل پڑا۔ سلونی شام کا نکھرا ہوا حسن چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ میں قدم روک کر اپنے ارد گرد کے خوبصورت مناظر کو دیکھنے لگا۔ ہر طرف رعنائی تھی، حسن تھا، خاموشی تھی، نکھار تھا، اونچے اونچے بلند و بالا پہاڑ، بڑے بڑے سبز پتوں والے تناور درخت، رنگ برنگے جنگلی پھول، اپنے اپنے بسیروں کی جانب پرواز کرتے پرندے، یہ سب بے حد سحر انگیز چیزیں تھیں جو دل میں طمانینت پیدا کر رہی تھیں۔ میں جو ہر وقت ہنگاموں میں گھرا رہتا تھا، دیر تک ایک جگہ کھڑا فطرت کی رعنائی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ میں ڈاک بنگلے پہنچا تو میرے بستر پر بوڑھا میک اپ مین پچھلی رات کی نیند پوری کر رہا تھا۔ میں نے اٹیچی میز پر رکھ دی اور ایزی چیئر پر بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگا۔ سگریٹ سلگانے کے بعد میں روما کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ وہ ہوٹل انٹرکون کے اس کمرے میں پہنچ گئی تھی جہاں بیل منڈو کا قیام تھا۔ اس وقت اس کا انکل کمرے میں نہیں تھا اور وہ بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ایک ایسے فون نمبر پر اسے کال کیا جہاں اس کے ملنے کا امکان تھا، لیکن وہ ان نمبروں پر بھی نہیں ملا۔ وہ جھنجھلا کر ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ وہ اپنے انکل کو یہ بتانے کے لیے بے چین تھی کہ اس کا سامنا ایک کے بجائے 2 گونگوں سے ہوا تھا اور ان میں سے ایک یقینی طور پر فرات تھا۔ وہ ٹہلنے کے دوران سگریٹ کے کش لگاتی جا رہی تھی۔ اسی وقت مجھے اس کے ذہن میں ماسٹر یوشے کی سوچ کا لہجہ سنائی دیا۔ اس نے روما کے ذہن پر دستک دیتے ہوئے کہا، ہیلو بیبی، میں نے تمہاری پریشانیوں کو سمجھ لیا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ ان 2 گونگوں سے کہاں ملاقات ہوئی تھی۔ روما چند لمحوں تک ساکت کھڑی رہی، اپنے ذہن میں ابھرنے والی سوچ کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم وہی شیطان ہو جو میرے انکل کو پریشان کرتا رہتا ہے؟ ہاں میں وہی ہوں، مگر شیطان نہیں ہوں۔ مجھے ماسٹر کہو۔ تم جانتی ہو ماسٹر آقا کو کہتے ہیں۔ میں آقا ہوں اور تم سب میرے غلام اور کنیزے ہو۔ میرے حکم سے انکار کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ تم دیکھ چکی ہو۔ میں تمہارے انکل کی طرح تمہیں بھی ذہنی اذیتوں میں مبتلا کر سکتا ہوں۔ تم حسین ہو، کمسن ہو، تمہاری طرح میری بھی ایک بیٹی ہے، اس لیے میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ تم ایک اچھی بچی کی طرح میری باتوں کا جواب دیتی رہو۔ روما بارہا اپنے انکل کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھ چکی تھی اور خود پاگل نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور سوچ کے ذریعے اسے بتانے لگی کہ کس طرح مری سے واپسی پر اس کے دونوں باڈی گارڈ آپس میں لڑ پڑے تھے۔ ایک باڈی گارڈ نے دوسرے کو ختم کر دیا، پھر ایک گونگے نے وہاں پہنچ کر دوسرے باڈی گارڈ کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک گونگا کہیں سے آ پہنچا۔ روما نے خیال ظاہر کیا کہ بعد میں آنے والا گونگا فرہاد ہوگا۔ یہ پوری رپورٹ سننے کے بعد ماسٹر یوشے نے کہا، بیبی تم بہت اچھی ہو۔ اس واقعے سے میرے اس خیال کی تصدیق ہو گئی ہے کہ فرہاد علی تم لوگوں سے زیادہ دور نہیں ہے، وہیں آس پاس کے قریبی علاقے میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ اب تم آرام کرو، میں تمہارے انکل سے رابطہ قائم کرتا ہوں۔ ماسٹر یوشے نے اس سے رابطہ ختم کر دیا، لیکن میں اس شیطان کی سوچ سے چپکا ہوا تھا۔ اگر میں اس کی سوچ میں مداخلت کرتا تو پکڑا جاتا، لیکن میں اس کے دماغ کے اندھیرے میں چپ چاپ کھڑا ہوا تھا۔ اس اندھیرے میں ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے کو پکڑ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب تک میری اصلیت کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ ماسٹر یوشے اس وقت بیل منڈو کے ذہن تک پہنچ چکا تھا اور اسے تمام واقعات بتا رہا تھا کہ کس طرح 2 گونگے روما کے سامنے آ چکے ہیں اور اس کے 2 باڈی گارڈ کسی ویرانے میں مردہ پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی بیل منڈو بری طرح جھنجھلا گیا اور ماسٹر یوشے کو برا بھلا کہنے لگا۔ اسی کی وجہ سے اس کے آدمی بھی مارے جا رہے ہیں اور اس کے اسمگلنگ کے کاروبار کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ماسٹر یوشے نے کہا، یہ سب میری وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، یہ تمہاری نالائقی ہے۔ فرہاد تمہارے بالکل قریب ہے اور تم اسے پکڑنے میں ناکام ہوتے جا رہے ہو۔ اب تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ روما کو جہاں 2 گونگے نظر آئے تھے وہاں صرف ایک ہی پہاڑی راستہ ہے۔ اس راستے کے اطراف جتنی چھوٹی بڑی آبادیاں ہیں
وہاں اپنے تمام آدمی پھیلا دو. بولتی ہوئی آبادی میں بے زبان گونگے جلدی نظر آ جائیں گے. تم خامخواہ جھنجھلاٹ میں مبتلا ہو کر وقت ضائع نہ کرو. اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ. تم جلد ہی اس کے گریبان تک پہنچ جاؤ گے. بیل منڈو اس کی ہدایت کے مطابق اپنے ماتحتوں کو کال کرنے لگا تاکہ ان کے ساتھ خود بھی میری تلاش میں روانہ ہو جائے. میں بدستور ماسٹر یوشے کے ذہن سے چپکا ہوا تھا. یہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ میری وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے. وہ میرے ہی متعلق سوچ رہا تھا کہ میں آخر کس قسم کا انسان ہوں، اور انسان ہوں یا اس کی طرح شیطان ہوں. یقیناً وہ مجھے شیطان ہی سمجھ رہا تھا جو کئی دن سے اس نادیدہ شیطان کو چکر میں ڈالے ہوئے تھا. تھوڑی دیر بعد مجھے اس کے ذہن میں دوسری آواز سنائی دی. کوئی شخص سامنے آ کر اسے مخاطب کر رہا تھا. ماسٹر یوشے، فرحات کا کچھ پتہ چلا؟ میں آخر کب تک انتظار کرتا رہوں گا؟ ماسٹر یوشے کا جواب سنائی دیا. ماسٹر دانیال، آپ آج رات تک اور صبر کر لیں. مجھے یقین ہے صبح ہونے سے پہلے فرحات کی کھوپڑی میری گرفت میں آ جائے گی. تم روز یہی تسلی دیتے ہو. میرے دن رات کا سکون برباد ہو چکا ہے. میری جوان بیٹی کا قاتل آسانی سے گھوم رہا ہے. تم اس حقیقت کا اعتراف کیوں نہیں کرتے کہ ایک معمولی قاتل کے سامنے تمہاری ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں زنگ آلود ہو چکی ہیں؟ ماسٹر دانیال، اس میں جو سب سے بلند چیز ہے وہ انسانی دماغ ہے، اور میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ دنیا کے تمام دماغوں سے کھلونوں کی طرح کھیلتا ہوں، اور جو دماغ مجھے اتنے دنوں سے چکر دے رہا ہے اسے معمولی قاتل کہتے ہو. تم نہیں سمجھ سکتے کہ اس بہروپی فرحات سے الجھتے ہوئے مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے. یہ درست ہے کہ ابھی اس کا پلہ بھاری ہے، مگر کب تک؟ آج میں بیل منڈو کو آخری موقع دے رہا ہوں. اگر وہ ناکام ہو گیا تو میں خود میدان عمل میں آؤں گا. مجھے ہیڈ کوارٹر چھوڑ کر کچھ دنوں کے لیے اس کے ملک میں جانا ہوگا. یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ میرے کسی اعلی کار کے ذریعے قابو نہیں آئے گا. اس نے اینجلا کے باپ ماسٹر دانیال کو مطمئن کر دیا کہ وہ اس کی بیٹی کے قاتل کو ضرور گرفتار کرے گا. میرے لیے ایک مصیبت کی پیشگوئی ہو چکی تھی کہ بیل منڈو کی ناکامی کے بعد وہ خود میدان عمل میں آئے گا. یعنی میری یہ خوش فہمی ختم ہو چکی تھی کہ اس کے سب سے خطرناک اعلی کار بیل منڈو کو ختم کرنے کے بعد کچھ عرصے کے لیے پرسکون زندگی نصیب ہوگی. فی الحال مجھے بیل منڈو اور اس کے آدمیوں سے نمٹنا تھا. وہ مری اور پنڈی کے درمیان تمام علاقوں میں شکاری کتوں کی طرح مجھے سونگتے پھر رہے تھے. آج رات یا کل صبح تک کسی وقت بھی وہ یہاں پہنچ سکتے تھے. مجھے جلد از جلد شیتل اور چیتل کو ان کے مقابلے کے لیے تیار کرنا تھا. اس وقت ڈاک بنگلے میں خاصی چہل پہل تھی. فلم یونٹ کے لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے. ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے. میں ان کی سوچ کے ذریعے یہ کوشش کرنے لگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیتے رہیں اور نشے میں بالکل مدہوش ہو جائیں. اس وقت بوڑھا چوکیدار میرے لیے کھانا لے آیا تھا. میں نے کھانا کھانے کے بعد بوڑھے چوکیدار سے کہا، بابا میرا کوئی ٹھیک نہیں ہے کہ میں کس وقت یہاں سے چلا جاؤں. میں پھر واپس آ سکتا ہوں، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ واپسی کب تک ہوگی. اگر جانے سے پہلے میں تمہارے کچھ کام آنا چاہوں تو کیا تم انکار کرو گے؟ بابو، آپ نے یہاں رہنے اور کھانے کے اتنے پیسے دے دیے ہیں کہ آج تک کسی نے نہیں دیے. آپ اس سے زیادہ اور کیا کام آ سکتے ہیں؟ میں شرمندہ ہوں کہ میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکا. میں نے کہا، تمہاری ایک جوان بیٹی ہے، تمہیں یقیناً اس کی شادی کی فکر ہوگی. تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کتنا دولت مند ہوں. اگر میں 2-4 ہزار تمہاری بیٹی کی شادی کے لیے دے دوں تب بھی میرے خزانے میں ایک پیسے کی کمی نہیں آئے گی. یہ کہہ کر میں نے اٹیچی کھولی اور اس میں سے 3,000 روپے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے. اتنے روپے دیکھ کر وہ خوشی سے کانپنے لگا. بابو، میں نے آج تک ایسا ایک آدمی بھی نہیں دیکھا جو بغیر کسی غرض یا مطلب کے اتنی بڑی رقم دے دے. آپ انسان نہیں، فرشتہ ہیں. اس کی زبان سے یہ باتیں سن کر مجھے ندامت سی محسوس ہوئی. میں اس بوڑھے کو کیسے سمجھاتا کہ بغیر مطلب کے اس دنیا میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا. اس دنیا میں طرح طرح کے انسانوں اور رنگا رنگ جذبوں کا میلہ لگا ہوا ہے. اس میلے میں ایک جوانی دوسری جوانی سے کیسے ٹکرا جاتی ہے. تہذیب کے خلاف موزوں اور جذبے کس طرح بہا کر لے جاتے ہیں.
میں ان باتوں کی تشریح نہیں کر سکتا۔ انسان زندگی کے راستوں پر تمام پابندیوں کو توڑتا ہوا اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ میں بھی اپنی زندگی کے ایک موڑ سے اسی طرح گزرتا جا رہا تھا۔